जमाल करम, इसके ऊपर लिखा हुआ है हुजूर ज़ियाउल उम्मत का तज़किरा जमी। इस किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर हाफिज अहमद बख्श हैं, जो कि पीर करम शाह के मदरसे के मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं। उन्होंने ये सवाल मुरतब की है जो कि बरेलियों के पीर करम शाह अल-अज़हरी बरेलियों की मुफस्सिर कुरान है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से ये सवाने हयात छपी है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें पीर करम शाह अल-अज़हरी ने हज़रत मौलाना कासिम उल-उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान माना है। ये देखिए, हम एक इबारत आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये देखिए, इसका सफ़ा नंबर है 689। आप इबारत पढ़ते हैं। अगर और बिलफर्ज जैसे अल्फाज से सिर्फ वो लोग जिनके पेशे नजर तलाश हक और बयान हक है, वो तो मौलाना के मकसद कलाम को समझने के लिए इन कवायद को पेश नजर रखेंगे कि यहाँ कजिया फर्जिया है और कजिया फर्जिया और होता है और कजिया वाक़िया और होता है। इन दोनों के दरमियान बादुल मशरिकैन है। अब देखें, पीर करम शाह अल-अज़हरी साहब तो ये लिख रहे हैं कि अगर और बिलफर जैसे अल्फाज से तलाश हक और बयान हक वाले लोग मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह के कवायद को पेश नजर रखेंगे कि यहाँ पर कजिया फर्जिया है, यानी कि यहाँ पर पीर करम शाह अल-अज़हरी हज़रत ननौती रहमतुल्लाह अलैह की इबारत की सफाई दे रहे हैं कि तलाश हक और बयान हक वाले ही क्या कजिया फर्जिया और कजिया वाक़िया के उसूल को मद्देनजर रखेंगे। जिनके हक में तलाश हक नहीं है वो इस कवायद को मद्देनजर ना रखकर हज़रत ननौती रहमतुल्लाह अलैह के कुफर का फतवा लगाएंगे और इनकी इबारत को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे आइए आप। आगे आप सफ़ा नंबर 693 पर आए। सफ़ा नंबर 693 है। इस सफ़ा नंबर 693 पर यह लिखा है, लेकिन मंदरजा झैल इक्तिबासात पढ़ने के बाद ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानतवी अकीदा खत्वे नबूवत के मुनकर थे, क्योंकि ये इक्तिबासात बतौर इबारतुन्नस और इशारतुन्नस इस अमर पर बिलाशुबा दलालत करते हैं कि मौलाना नानौतवी खत्वे नबूवत ज़मानी को ज़रूरियात दीन से यकीन करते थे और इसके दलाइल को कतई और मुतवातिर समझते थे। उन्होंने इस बात को सराहतन जिक्र किया है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्वे नबूवत ज़मानी का मुनकर है वो काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है। सफ़ा नंबर 47 के आखिर में वो रकम तराज है। देखिए, पीर करम शाह अल-अज़हरी ने हज़रत ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि हज़रत ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह खत्वे नबूवत ज़मानी के मुनकर नहीं थे, वो खत्वे नबूवत को ज़रूरियात दीन से यकीन करते थे। इसलिए पीर करम शाह अल-अज़हरी ने मौलवी अहमद रज़ा खान से इख्तलाफ करके ये बात कही है कि हज़रत ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह खत्वे नबूवत के मुनकर नहीं है। आगे आए। आगे ये प्रोफेसर हाफिज अहमद बख्श का इस किताब के आखिर में तबसरा है, उसको पढ़े। दोनों की राय में सिर्फ इतना इख्तलाफ है। दोनों की राय कौन सी है? एक मौलवी अहमद रज़ा खान है और एक पीर करम शाह अल-अज़हरी। तहज़ीरुन्नास की उलझी हुई मुतनाज़िर बहस के मुतालिक मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फैसला फरमाया कि ऐसी इबारात को इंसान को ईमान से महरूम कर दी, जबकि हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने ननौतवी मौसूफ की इबारत को कजिया फर्जिया पर महमूल करते हुए इसे कुफरिया कहने में एहतियात बरती है। देखें, गौर से देखें, कुफरिया कहने में एहतियात बरती है, मतलब इस इबारत को कुफरिया नहीं कहा। मौलवी अहमद रज़ा खान से इख्तलाफ किया है, मौलवी अहमद रज़ा खान की बात को नहीं माना।
اور رائے میں اس نیز کا اختلاف کوئی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں. اچھا آگے آئیں, مجھے آگے یہاں سے آپ دیکھیں تحذیر الناس کی عبارت کے بارے میں حضور ضیاء الامت نے ایک طرف پیر میر علی شاہ گولڑوی اور پیر جماعت علی شاہ علی محدث علی پوری کے موقف پر عمل کیا ہے. یعنی کہ دیکھیں بریلوی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پیر کرم شاہ نے پیر جماعت علی شاہ اور پیر میر علی شاہ گولڑوی کے موقف پر عمل کرتے ہوئے تحذیر الناس کی بات کو کفریہ نہیں مانا, اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانا ہے, ان کو ختم نبوت زمانی کا یا ختم نبوت کا منکر نہیں مانا. یعنی کہ پیر میر علی شاہ اور پیر جماعت علی شاہ کا موقع بھی یہی تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں اور وہ ختم نبوت کے منکر نہیں بنتے. تو ہم بریلوی حضرات کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ پیر کرم شاہ الازہری تمہارے شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, اب ہمارے حق میں فیصلہ تو تمہارے پیر جماعت پیر کرم شاہ نے دے دیا ہے. اب ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ تم حضرات کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کافر کہتے ہو باز آ جاؤ اور اپنے پیر کرم شاہ کی اس باتوں پر غور کرو اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم نبوت کا منکر کہنے سے باز آ جاؤ اور قادیانیت نوازی بند کر دو. السلام علیکم. بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کے احباب کو یہ دیوبندی حضرات ایک طعنہ دیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم دیوبندیوں کو کافر اس لیے کہتے ہو کہ دیوبندی اپنے اکابرین کی عبارتوں کو تسلیم کرتے ہیں, قاسم نانوتوی کی حمایت کرتے ہیں, اس کی تائید و توثیق کرتے ہیں. تم دیوبندیوں کو اس لیے کافر کہتے ہو. اگر دیوبندی قاسم نانوتوی کی تائید و توثیق کرنے کی وجہ سے کافر ہے تو کیا یہ قانون اور قاعدہ صرف دیوبندیوں کے لیے بھی ہے یا کوئی اہل سنت کا کوئی فرد بھی ان کی تائید و توثیق کرے تو اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ قاعدہ بالکل سب کے لیے, کوئی بھی کفریات کی تائید و توثیق کرے گا تو ہم اسے کافر جانے کے مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو دیوبندی حضرات اہل سنت کے حوالے سے ایک بڑا مشہور نام جسے جسٹس کرم شاہ الازہری بیروی کہا جاتا ہے, ان کا نام لے کر اہل سنت کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر دیوبندی قاسم نانوتوی کی عبارات کی تائید و توثیق کرنے کی وجہ سے کافر ہیں تو تم ہمیں قاسم نانوتوی کو چھوڑ کر جسٹس کرم شاہ کے حوالے سے حکم شرعی کی وضاحت کرو. یہ دیکھیے کہ کتاب ہے راہ سنت دبئی مجلہ دیوبندیوں کا, اس کے صفحہ نمبر 30 پہ انہوں نے باقاعدہ چیلنج لکھا کہ اگر دیوبندی قاسم نانوتوی کی تائید کرنے کی وجہ سے کافر ہیں تو کرم شاہ جسٹس الازہری جس نے قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس پر باقاعدہ تقریر لکھی, باقاعدہ تصدیق کی اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو متعدد بار غور و تأمل سے پڑھا اور ہر بار مجھے نیا لطف و سرور حاصل ہوا. اب تم دیوبندی کے بارے میں تو کفر کا فتویٰ دیتے ہو, اب بتاؤ کہ تمہارے جسٹس کرم شاہ بھی اس فتوی کفر کی ذات میں آتے ہیں یا نہیں. یہ دیکھیے یہ خطا ہے, یہ پکڑیں, یہ خطا ہے سی خط کرم شاہ. یہاں لکھتے ہیں کہ نحمدہ و نصلی علی صفوۃ الخلق حبیب الالہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ. آگے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم العلوم کی تصنیف لطیف مسمى بھی تحذیر الناس کو متعدد بار غور و تأمل سے پڑھا, ہر بار نیا لطف سرور حاصل ہوا. یعنی قاسم نانوتوی کی اس کتاب کو پڑھ کے کرم شاہ کو لطف و سرور حاصل ہوا اور اس کو متعدد بار قاسم نانوتوی کی کتاب کو کرم شاہ الازہری بیروی نے پڑھا, اس پہ تائید و توثیق کی. تو کہتے ہیں اب بتاؤ کہ تمہارے یہ کرم شاہ دیوبندی کی اس کتاب کی عبارت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے یا نہیں. تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں
کہ بھئی ہمارا تو قاعدہ قانون ہے کہ کوئی بھی ان عبارات کی تائید و توثیق کرے ہم اسے کافر سمجھیں گے، مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کرم شاہ ہو یا کوئی دوسرا ہو، ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے، ہم اس کو من شک فی کفر و عذابہ کے فتوے کے تحت ہی داخل سمجھیں گے۔ یہی پھر کرم شاہ جسٹس الازہری کا خط، اس کے اقتباسات دیوبندیوں کے ماہنامہ الرشید کے دارالعلوم دیوبند نمبر میں یہ خط بھی چھپا، اس میں بھی یہ اقتباسات اس کے عکسی خط کے لکھے گئے۔ اور یہ بات ہم سامعین کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس کرم شاہ کا نام لے کر تحذیر الناس کی حمایت کے حوالے سے دیوبندی حضرات گفتگو کرتے ہیں، ہم دیوبندیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جسٹس کرم شاہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں، یہ اندر کھاتے بالکل اس کے عقائد و نظریات دیوبندیوں والے ہیں، اور جسٹس کرم شاہ الازہری اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی ظاہر کرتا ہے کہ دیوبندی اور اہل سنت و جماعت کے جو اختلافی مسائل ہیں، اختلافی عقائد ہیں، ان کو یہ اصولی نہیں بلکہ بالکل فروعی مسائل سمجھتا ہے۔ یہ دیکھیے ضیاء القرآن ہے، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں، اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت والجماعت کا آپس میں اختلاف ہے، جس نے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے۔ تو اس عبارت میں جسٹس الازہری یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل سنت ان کے آپس میں اصولی اختلافات نہیں ہیں بلکہ فروعی اختلافات ہیں، حالانکہ یہ ان کا کہنا سراسر غلط اور باطل ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دیوبندیوں کے ساتھ اصولی اختلافات ہیں۔ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والا صفات میں توہین کا ارتکاب کیا، اور گستاخ رسول ہونے کی حیثیت سے ہم دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے اصولی اور کفر اسلام کے اختلافات ہیں۔ اور یہاں تک لکھ دیا، آگے لکھے، کہتے ہیں لیکن بسا اوقات طرز تحریر میں بے احتیاطی اور انداز تقریر میں بے اعتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور باہمی سوء ظن ان غلط فہمیوں کو ایک بیانک شکل دے دیتا ہے۔ اگر تقریر و تحریر میں احتیاط و اعتدال کا مسلک اختیار کیا جائے اور اس بد زنی کا قلع کما کر دیا جائے تو اکثر و بیشتر مسائل میں اختلاف ختم ہو جائے، اور اگر چند امور میں اختلاف باقی رہ بھی جائے تو اس کی نوعیت ایسی نہیں ہوگی کہ دونوں فریق عصر حاضر کے سارے تقاضوں سے چشم پوشی کیے، آستینیں چرائے لٹ لیے ایک دوسرے کی تکفیر میں عمریں برباد کرتے رہیں۔ تو اس عبارت میں یہ کرم شاہ الازہری نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو کافر کہنے کی وجہ سے بھی اس کو کفر کی وجہ سے بھی اس کو کافر کہنا، یہ اپنی عمر کو کسی دوسرے کی تکفیر میں برباد کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابرین نے دیوبندیوں کے ان عبارات کفریہ پر ان کو کافر کہا تو انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا، نہ کہ انہوں نے اپنی عمر کو برباد کیا۔ تو میں جسٹس الازہری سے پوچھنے چاہتا ہوں، کیا اکابرین اہل سنت نے دیوبندیوں کے کفری عبارت پہ ان کو کافر کہا تو انہوں نے اپنی عمریں برباد کی؟ کیا اعلیٰ حضرت شاہ مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیوں کو ان کے کفری عقائد کی وجہ سے کافر کہا تو کیا انہوں نے اپنی عمر دیوبندیوں کی تکفیر میں برباد کر دی؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے گستاخان رسول کا قلع کما کیا اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا۔ باقی رہا تحذیر الناس کی حمایت کے حوالے سے کرم شاہ کا یہ خط۔ دیوبندی جس طرح مرضی ہمیں سوال کرے، ہم ان کے لیے بالکل دو جواب دیں گے کہ تحذیر الناس کی کوئی بھی حمایت کرے، چاہے وہ دیوبندی کرے یا اپنے آپ کو اہل سنت والا کہنے والا کرے، ہم اسے من شکا فی کفر و عذابہ کے فتوے کے تحت
داخل کریں گے اور اسے کافر ہی سمجھیں گے جب تک کہ وہ اس وقت توبہ نہ کر لے۔ اس حوالے سے کرم شاہ کے حوالے سے ایک بات کہنا وہ بھی ضروری ہے، جس طرح کہ آج کل یہ بڑی افواہ چلی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کرم شاہ کے حوالے سے یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے تنظیر الناس کی اس حمایت والے خط سے رجوع کر لیا تھا۔ یہ بات بالکل جھوٹ کا پلندہ اور سرے سے غلط اور باطل ہے۔ کسی مقام پہ جسٹس کرم شاہ کا تحذیر الناس کی حمایت والے اس خط سے رجوع کسی صورت میں ثابت نہیں۔ ہاں ایک مغالطہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب جسٹس کرم شاہ نے تحذیر الناس پر خط لکھا، علماء اہل سنت نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ آپ کے اس خط سے اہل سنت نے بے چینی کی لہر دوڑ گئی، آپ کا یہ خط اہل سنت کو مغموم کیے ہوئے ہے، سارے اہل سنت پریشان ہے کہ آپ نے سنی ہونے کے باوجود قاسم نوتوی کی تحذیر الناس کی حمایت کی۔ تو جسٹس کرم شاہ نے اہل سنت کے علماء کو چپ کرانے کے لیے ایک طریقہ سوچا، وہ یہ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس میری نظر میں۔ یہ کتاب ہے، یہ سامنے اس کا ٹائٹل پیج ہے، تحذیر الناس میری نظر میں، پیر کرم شاہ الازہری سجادہ نشین بیرا ضلع سرگودا زیارو کراسی کی چھپی ہے۔ اس ساری کتاب میں یہ تو تحذیر الناس کے حوالے سے کرم شاہ نے کہا کہ تحذیر الناس کی عبارتیں خطرناک ہیں، گنجلک ہیں، لیکن آخر میں صفحہ نمبر 58 پہ یہ دو ٹوک الفاظ لکھ دیے کہ لیکن مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ یعنی یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نانوتوی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے منکر نہیں تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانے کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو صفحہ نمبر 58 پہ جسٹس کرم شاہ الازہری نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ قاسم نانوتوی ضروری ختم نبوت زمانی کا منکر نہیں ہے اور وہ ختم نبوت زمانی کو ضروریت دین سے تسلیم کرتا تھا، جبکہ اسی کو مغالطے سے لوگ رجوع سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل رجوع نہیں ہے بلکہ کرم شاہ کے کفر پر یہ مورد تصدیق اور ثبت کرنے والی بات ہے کہ کرم شاہ نے اگر خط لکھا تھا تو التزام ہونے کے باوجود بھی کرم شاہ نے اس سے رجوع نہیں کیا بلکہ قاسم نانوتوی کو ختم نبوت زمانی کا معتقد ہی قرار دیا اور اسے مسلمان اور مومن قرار دیا۔ اسی طرح یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کرم شاہ کا تذکرہ جمال کرم، اس کی جلد ہے اول، جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر ہے 693۔ اس پر لکھتے ہیں کہ لیکن مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحتاً ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ احمد بخش، یہ ناظم تعلیمات ہے جسٹس کرم شاہ کے مدرسے کے، کہتے ہیں کہ صرف اتنا اختلاف ہے کہ تحذیر الناس کی الجھی ہوئی متنازع بحث کے متعلق حضرت مولانا احمد رزاق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ ایسی عبارات انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں، جبکہ حضور ضیاء الامت یعنی کرم شاہ
نے نانوتوی موصوف کی عبارت کو قضیہ فردیہ پر معمول کرتے ہوئے اسے کفریہ کہنے میں احتیاط برتی ہے، اور رائے میں اس ناج کا اختلاف کوئی نئی بات نہیں۔ تو اس عبارت میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ کرم شاہ نے پوری زندگی اپنی اس تعزیر الناس کے خط سے رجوع نہیں کیا، بلکہ ساری زندگی کرم شاہ اس پہ ڈٹا رہا۔ آج بھی پرستارہ نے کرم شاہ کو ہمارا چیلنج ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ اس کے رجوع کا قائل ہے تو کوئی بندہ مائی کا لال ہمت کر کے کرم شاہ کے رجوع کو پیش کرے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اس کے بیٹے، اس کے مرید، اس کے خلفاء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کرم شاہ نے ساری زندگی وہ نانوتوی کی تکفیر نہیں کی بلکہ تکفیر سے کف لسان کیا، احتیاط برتی ہے، تو اب وہ دوسرا کون سا شخص ہوگا جو اس کے رجوع کو پیش کرے اور ثابت کرے؟ یہاں مجلہ ضیاء کرم بیرے سے چھپنے والا مجلہ ہے، اس کا حضور ضیاء الامت نمبر ہے۔ اس میں ایک کرم شاہ کے موت قید نے مضمون لکھا، اس مضمون میں یہ بات لکھی کہ آپ نے ہمیشہ کفر و شرک کے فتووں سے گریز کیا، غور و فکر کے بعد جس بات کو حق سمجھا اس پر جم گئے اور بلا لومۃ لائم اس کا اظہار بھی فرمایا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالعزیز ضیاء اور راکم الحروف لاہور میں حضرت شاہ صاحب کی عیادت کے لیے گئے۔ ان دنوں آپ نے تعزیر الناس میری نظر میں تحریر کی تھی اور اس پر فریقین کے علماء میں بڑی گفتگو ہو رہی تھی۔ مولانا عبدالعزیز ضیاء صاحب نے عرض کیا، جناب علماء تعزیر الناس میری نظر میں پر بہت ناراض ہیں، آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں۔ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا، میں نے جو کچھ صحیح سمجھا تھا اس کو لکھ دیا، میں نے جو کچھ صحیح سمجھا ہے لکھ دیا۔ تو اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ کرم شاہ نے پہلے تو خط لکھا تعزیر الناس کی حمایت میں، پھر تعزیر الناس میری نظر میں کتاب لکھی، اس میں بھی صفحہ 98 پہ کرم شاہ نے قاسم نوتوی کو ختم نبوت زمانی کا معتقد کہا، اور ضیاء الامت نمبر میں یہ بھی اس عبارت میں یہ موجود ہے کہ کرم شاہ نے تعزیر الناس سے پوری زندگی وہ توبہ اور رجوع نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ جو کچھ میں نے حق سمجھا تھا اس کو لکھ دیا۔ اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کرم شاہ کے حوالے سے کرم شاہ کو عبارات سے مطلع بھی کیا، ان کے دیوبندیوں کی کفریہ سے مطلع کیا، اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے بڑے بڑے اکابر علماء نے کرم شاہ جسٹس بیروی پر اتمام حجت کیا۔ یہ ہمارے سامنے ماہنامہ کنز الایمان لاہور سے محمد نعیم طاہر رضوی، حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب کے یہ مرید ہیں۔ ختم نبوت نمبر میں ستمبر 1997 کے صفحہ نمبر 46 پہ مضمون پیر محمد کرم شاہ بیروی کی صلح کلیت کا انجام، سید بادشاہ تبسم بخاری اٹک، یہ ہمارے بزرگ باقاعدہ جسر کرم شاہ سے بالمشافہ ملے، بیرے میں جا کے ملے، اور مل کے باقاعدہ ان کو ان کی ان عبارات سے مطلع کر کے ان کو دعوت رجوع دی، لیکن کرم شاہ نے اپنی ان عبارات سے رجوع نہیں کیا، ثابت ہو گیا۔ اور یہ بزرگ بادشاہ تبسم بخاری ان میں حلفیہ اپنا بیان بھی نیٹ پہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے، نیٹ پہ ان کا بیان موجود ہے کہ یہ حلفیہ کہتے ہیں کہ میں نے کرم شاہ سے اس حوالے سے بالمشافہ ملاقات کی اپنی ان کی زندگی کے آخری ایام میں۔ تو یہ مضمون ان کی حیاتی میں وہ انہوں نے لکھ کے شائع کیا، جس میں باقاعدہ طور پہ کرم شاہ کے حوالے سے کرم شاہ کو اتمام حجت کیا گیا۔ لیکن کرم شاہ جسٹس نے اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس موقف سے نہ توبہ کی نہ رجوع کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم سامعین کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کرم شاہ الازری کا مسئلہ اگرچہ تعزیر الناس کی حمایت کا مسئلہ یہ مرکزی مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کرم شاہ کے اور بہت سے نظریات ایسے ہیں جو اہل سنت و جماعت سے بالکل یا جو نا وہ اعتزالی نظریات ہیں۔ ان میں سے کرم شاہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد میں
اللہ کریم جل شانہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے چھوٹا جال قرآن پڑھ لو، چھوٹا 124 اس کے علاوہ کرم شاہ کے اہل سنت و جماعت سے بہت سارے اور اعتزالی نظریات ہیں جن میں سے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں کرم شاہ جسٹس نے اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد صفحہ 124 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا، دیکھیے تفسیر ضیاء القرآن ہے، ترجمہ تفسیر کرم شاہ ضیاء القرآن سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 124 لکھتے ہیں قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو، ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموس رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹ کیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی طرف اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کر دیں۔ تو اس بات میں کرم شاہ الازری نے اللہ کریم جل شانہ کو ستم ظریف کہا، ستم ظریف یعنی ظالم کہا، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا، تو یہ ان کا علیحدہ ایک کفر ہے، اللہ کریم جل شانہ کو ظالم کہا۔ اور یہاں پرستاران کرم شاہ یہ بات کہتے ہیں کہ لو جی ستم ظریفی کے بڑے معنی آتے ہیں، ستم ظریفی کے کئی معنی ہیں، تو یہاں ستم ظریفی کا جو معنی ہے وہ کرم شاہ نے ظالم کے معنی میں نہیں لیا، حالانکہ ان کا اپنا چھپا ہوا ضیاء حرم، یہ دیکھیے ضیاء حرم معنی میں ضیاء حرم ہے لاہور، ڈاکٹر عبد القدیر خان نمبر، اس میں یہ نیچے شعر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گزر گئی ہے حیات تیری اے قدیر، مگر ستم ظریف بے درد کوفیوں میں گزری۔ تو یہاں ستم ظریف کا لفظ استعمال کیا اور ستم ظریف کے ساتھ بے درد کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں واضح طور پر ستم ظریف جو ہے وہ ظالموں کے معنی میں انہوں نے لیا، تو وہاں بھی ستم ظریف کا معنی جو ہے وہ ظالم ہی قرار پائے گا، تو مطلب یہ نکل گا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، تو کرم شاہ نے اللہ تعالیٰ کو ظالم بھی کہا۔ اور اب یہ ہمارے سامنے کتاب ہے جمال کرم، حافظ احمد بخش، پروفیسر حافظ احمد بخش کی لکھی، اس کی جلد سوم میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد سوم، صفحہ نمبر اس کا ہے 691۔ پہلے میں اس ملفوظات کے حوالے سے اس کے التزام کی بات کروں گا کہ اب ہم علم و حکمت کے اس رشک صد آفتاب کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہونے والے چند ارشادات عالیہ نقل کرتے ہیں۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ بعین ہی وہی الفاظ ذکر کیے جائیں جو آپ کی زبان مبارکہ سے صادر ہوئے، کیونکہ اس مرد درویش کی زبان کیویں اثر سے نکلنے والے ہر لفظ میں وہ تاثیر ہے جو اس کے مقابلے میں صفات کے صفات سیاہ کر دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اس بات میں انہوں نے بالکل واضح کہا کہ ہم نے
ان ملفوظات کو درج کرنے میں کرم شاہ کے الفاظ کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی وہ الفاظ نقل کیے ہیں جو کرم شاہ نے اپنی زبان سے بولے تھے۔ اب یہ دیکھیے اسی کتاب جلد کے صفحہ نمبر 694 پہ لکھا کہ کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا، یعنی کرم شاہ اس عبارت میں یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو کافر کہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا۔ اور یہی عبارت میں نے ہی ملفوظات ضیاء الامت، یہ لاہور سے چھپی مجمع اکرم، اس کے صفحہ نمبر 36 پہ یہ بات ہے کہ کسی کو گستاخ رسول کہنے کا دور گزر گیا، یعنی کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا۔ گستاخ کہہ سکتے ہیں، کافر کہہ سکتے ہیں، یعنی نہ گستاخ کہہ سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں۔ گستاخ کہنے کا دور بھی گزر گیا، گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور بھی گزر گیا۔ یہ ہے ضیاء حرم نمبر، ضیاء الامت نمبر ضیاء حرم کا سٹ کریے۔ صفحہ نمبر 361 ہے۔ فرمایا کسی کو گستاخ رسول کہنے کافر کہنے کا دور گزر گیا، یعنی ان عبارات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ نہ گستاخ رسول کو گستاخ کہو نہ اسے کافر کہو، تو گستاخ رسول کو کافر نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اور یہاں ایک یہ بھی سامعین کی گوشگوار یہ بات کروں گا، اسی ضیاء الامت نمبر کا جو نیا ملفوظات کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے، جو پہلے میں نے والا پیش کیا ملفوظات کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے، اس ایڈیشن سے وہ جو عبارت پیش کی گئی ہے وہ اب نکال دی گئی ہے۔ یہ پرانا ایڈیشن ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا۔ اور اس کے علاوہ کرم شاہ الازری کا جو ہے نا وہ اہل سنت سے اعتدالی نظریہ ایک یہ بھی ہے، پوری امت مسلمہ امت کا اتفاق اجماع ہے اس بات پر کہ اگر عورت کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس کو ایک شمار کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے پاس وہابیوں کا ایک کتاب مجموعہ انہوں نے مقالات چھاپی ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس میں انہوں نے دعوت فکر و نظر مولانا کرم شاہ ازری بیرا، کرم شاہ کا ایک جو نا وہ رسالہ بھی ساتھ چھاپا ہے، کیونکہ کرم شاہ نے اپنے اس رسالے دعوت فکر و نظر میں وہی غیر مقلدین والا اور اجماع امت کا مخالف نظریہ اپنایا۔ جس طرح غیر مقلدین حضرات 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، 3 نہیں کہتے، اس طرح کرم شاہ الازری نے بھی اس کتاب میں 3 طلاقوں کو ایک کہنے پر رائے دی اور اپنا اندیا بھی اسی حوالے سے ظاہر کیا۔ یہی رسالہ کرم شاہ کا ان کی کتاب جمال کرم میں بھی چھپ چکا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ کرم شاہ الازری اپنے ان اعتزالی نظریات کی وجہ سے یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ان کو اہل سنت کا عالم بنا کے پیش کرے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اہل سنت ہے، تو یہ سارے نظریات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، تحذیر الناس کی حمایت کرنا، 3 طلاقوں کو ایک کہنا، یہ کہنا کہ گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا، اور دیوبندیوں اور اہل سنت و جماعت میں کوئی اصولی مسائل کا اختلاف نہیں ہے، یہ بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ستم ظریف کہنا، 3 طلاقوں کو ایک کہنا، یہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات میں سے نہیں ہے۔ لہذا ایسے نظریات اور عقائد رکھنے والا بندہ وہ ہرگز اہل سنت میں داخل نہیں، اسے اہل سنت کہنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو اور یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحذیر الناس کی حمایت کی وجہ سے، قاسم نوتوی کی تحذیر الناس کی حمایت کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے علماء کے کرم شاہ الازری بیروی پر باقاعدہ فتوے موجود ہیں،
متعدد فتاواجات موجود ہیں، یہ کتاب آپ ملاحظہ کر لیں۔ جسٹس محمد کرم شاہ اہل سنت و جماعت سے اعتزالی نظریے کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ما اہم فتاوا، اس میں باقاعدہ اکابر علماء کے فتاواجات اس میں موجود ہیں، جس میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کی تصدیقی اور فتاواجات موجود ہیں، جس میں انہوں نے جسٹس کرم شاہ کے ان اعتزالی نظریات پر کرم شاہ الازہری کی تکفیر کی ہے اور انہیں اہل سنت سے خارج قرار دی ہے۔ ان میں سے ان چند فتاواجات میں سے صرف ایک فتویٰ وہ پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں۔ فتویٰ مرکزی دارالافتاء جامعہ منظر اسلام بریلی شیپ یو پی بھارت۔ الجواب علامہ ہدایت الحق والصواب، مجدد دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا فتویٰ تکفیر جو دیوبندیوں کے متعلق ہے یا دوسرے مرتدین کے لیے ہے، وہ بالکل حق اور صحیح ہے، اور شخص مذکور اپنی کفری بکواس نیز سب کچھ جان بوجھ کر من شک فی کفری و عذابی فقد کافرہ کے تحت قطعاً یقیناً خارج از اسلام مرتد ہے، واللہ تعالی عالم۔ جواب نمبر 2، الجواب، اس شخص نے جو اللہ رب العزت سبوح و قدوس عزا وجل کو معاذ اللہ ستم ظریف کہا، یقیناً اس نے اللہ جل شانہ کی توہین کی، اور اللہ عز و جل کی ادنا توہین کفر ہے، تو شخص مذکور بلا شک کافر و مرتد ہے۔ پھر یہ کہ اس ملعون نے اللہ کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو کافر و مرتد نہ جانا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا، یعنی اب کوئی ملعون شیطان چیلا جتنی چاہے منہ بر بر کر گستاخی رسول کرے، اسے کافر نہ کہا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس ملعون جہنمی کے نزدیک وہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہرحال شخص مذکور فی سوال اپنی کفریات کے سبب خارج از اسلام ہے، اس کی عورت اس کے نکاح سے باہر ہے، اور جو شخص اس ملعون کے کفریات کو جانتے ہوئے اسے مسلمان جانے گا بلکہ اس ملعون کے کفر و عذاب میں ادنا شک کرے گا، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس خبیث جہنمی ملعون کی کفری بکواس کے ہوتے ہوئے اس کی طلاق ثلاثہ کے متعلق گفتگو کا کیا لحاظ؟ احناف کے نزدیک بیک وقت طلاق ثلاثہ سے طلاق مغلظہ ہی کا حکم ہے، اور اسی پر ہمارے دیگر ائمہ کرام علیہ مردوان متفق ہیں۔ جو اس کے خلاف ہے یقیناً گمراہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ کتبہ فقیر قادری محمد فاروق غفر الخو، خادم الافتاء منظر اسلام بریلی شریف، 3 ربیع النور شریف 1426 ہجری کو یہ فتویٰ لکھا گیا۔ اب میں ان لوگوں سے دست بستہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس بات کا پر مصر ہیں، کہتے ہیں کہ کرم شاہ نے اپنی ان عبارات سے رجوع اور توبہ کر لیا تھا۔ خدا را انصاف کریں، جب کرم شاہ خود اپنے وفات کے قریب کے دنوں میں ان عبارتوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے جو حق سمجھا تھا لکھ دیا۔ کرم شاہ کے مریدین، اس کی اولاد یہ بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کرم شاہ نے پوری زندگی ان عبارتوں اور کتابوں کی ان عبارتوں سے رجوع نہیں کیا تھا، تو آپ سینہ زوری سے اس کا رجوع ثابت کر کے اپنی قبر کے لیے کیوں وہ مطلب کہ معاملہ خراب کر رہے ہیں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے انصاف کریں۔ اگر دیوبندی ان عبارات کو تسلیم کرنے اور ان کی تائید و توثیق کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ٹھہرتے ہیں، تو پھر کرم شاہ کے لیے کوئی شریعت کا قانون اور فتویٰ علیحدہ نہیں ہے۔ جو فتویٰ دیوبندیوں کے لیے ہے وہی سب کے لیے ہے۔ تو جو بھی دیوبندیوں کے ان کفری عبارات کی تائید و توثیق کرے گا، ہم اسام الحرمین الصوارم الہندیہ کے فتوے کی روشنی میں جو من شک فی کفری و عذاب فقط کفرہ کا فتویٰ ہے، اس کے تحت ہم اسے داخل سمجھیں گے۔ لہذا کرم شاہ نے تحذیر الناس کی حمایت کی، اللہ کو ظالم کہا، 3 طلاقوں کو ایک کہا، گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا یہ جملہ کہا، اور اس طرح بتوں کے اختیارات اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس نے ثابت کیے۔ یہ ساری عبارتیں اہل سنت سے اس کے اعتدالی نظریات ہیں۔ ان عبارتوں اور ان کفریات کی وجہ سے ہم کرم شاہ کو اہل سنت سے خارج اور من شک
फी कुफ्री व अज़ाबी फ़क़द कफ़र के फतवा के तहत समझते हैं। और हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की बारगाह में आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमें मज़हब मुहज़्ज़ब मज़हब हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे, अपने अकाबरीन के फतावा जात को दिलो जान से तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अकाबरीन के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए, खुसूसन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह मौलाना इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हम सबको अक़ीदा हक़्क़ा पर जिंदगी इसी पर मौत अता फरमाए। वमा अलैया। लिखा जी पीर करम शाह साहब कैसी शख्सियत थे, क्या उनके अकायद अहले सुन्नत वाले थे? अव्वल तो मेरी आदत है कि शख्सियात के बारे में आम तौर पर मैं कोई बात नहीं बयान करता, कोई हुक्म नहीं लगाता, लेकिन ये मसला बहुत दिनों से घूम फिर रहा है, इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक दो चीज़ों के अलावा बाकी सारे मसाइल में पीर करम शाह अज़हरी साहब जो हैं वो अहले सुन्नत व जमात के साथ मुवाफिक हैं और अहले सुन्नत व जमात के साथ मुत्तफिक हैं। मगर एक मसला जो तहज़ीर उन्नास की इबारत है, जिसका मुसन्निफ मौलवी मोहम्मद कासिम ननौतवी है, जिसके अंदर उसने कि ये लिखा है कि जो ख़ातमुन नबिय्यीन वाली आयत है तो इसमें ख़त्म नबूवत से मुराद ख़त्म नबूवत ज़मानी नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत रुतबी है। यानी इस ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ का जो माना है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल हैं, और इसका ये माना नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से आखिरी ज़माने में आए हैं। इसका उस किताब के अंदर इनकार किया है बानी देवबंद कासिम ननौतवी ने अपनी किताब तहज़ीर उन्नास के अंदर, और फिर आगे चल के मिसालें देकर ये बयान किया है मुतअद्दिद जगह पर कि अगर बिलफर्ज कहीं भी किसी ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ज़माने में किसी जगह पर भी कोई नबी आ जाए तो उसके आने से भी ख़त्म नबुव्वत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि वो तो ज़माने के एतबार से सरकार के बाद आया है जी। और आयत का जो मतलब है वो ये है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है कि रुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी रुतबे पर हैं, सबसे आला रुतबे पर हैं, कि आपके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो ख़त्म नबुव्वत की दीवार के अंदर जो एक शगाफ लगाया था मौलवी मोहम्मद कासिम ननौतवी बानी दारुल उलूम देवबंद ने, देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग ने, तो इसके ऊपर अरसा दराज तक ये उलमाए अहले सुन्नत व जमात उलमाए देवबंद से ये ख़त्तो किताबत करते रहे और उनको दावत तौबा देते रहे, मगर इसके बावजूद ये कि तौबा करने के लिए कोई तैयार न हुआ। आखिरकार हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आप जब एक मरतबा हज फरमाने के लिए तशरीफ ले गए हरमैन तय्यबैन में, तो साथ अपनी एक किताब भी ले गए कि जिस किताब के अंदर इस इबारत पर और इस जैसी कुछ और इबारतें उलमाए देवबंद की हैं तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा था। उस इबारत को लेकर के गए और इसके अपनी किताब जिसमें ये फतवा लिखा हुआ था वो किताब भी साथ लेकर के गए, और उलमाए देवबंद की किताब तहज़ीर उन्नास जो है और जिन और किताबों पर एतराज़ था वो किताबें भी असल हालत में साथ लेकर गए, और जाके उलमाए मक्का और उलमाए मदीना को ये सारा कुछ दिखाया। दिखा कर तो उनसे राय तलब की कि आप लोग राय दें इस बारे में कि ये फतवा जो हमने लिखा है कि ऐसी इबारत लिखने वाला, ऐसा कौल अपने मुंह से निकालने वाला जो है वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, ख़त्म नबूवत का मुनकर है, जिसके ख़त्म नबूवत वो अकीदा है कि जिसके ऊपर तमाम अहले इस्लाम का हमेशा से हर ज़माने के अंदर और हर तबके के अंदर ये इसके ऊपर मुसलमानों का इजमा और इत्तेफाक रहा है, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है और कुफ्र है। हमने ये फतवा दिया है, ए उलमाए मक्का व मदीना आप बताएं कि हमारा ये फतवा जो है इसकी आप तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं, ये सही है या गलत है। तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से कोई
30 سے زیادہ کی تعداد میں اکابر علماء، وہ جو ایک عالم ہوتا ہے بڑا اور اس کے پیچھے سینکڑوں اور علماء ہوتے ہیں، وہ ایسے اس قسم کے بڑے علماء نے یہ اس فتوے کی تائید کی اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ لکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی اپنی اس عبارت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور کافر و مرتد ہو چکا ہے۔ تو یہ عبارت تھی۔ اس عبارت کے بارے میں پیر کرم شاہ صاحب سے لغزش ہوئی ہے اور یقیناً لغزش ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس فتوے کے بعد اور پڑھنے کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اس کتاب کے اوپر تحریری طور پر تبصرہ کیا، اور دونوں مرتبہ تبصرہ کرنے میں اس کتاب کو کہا کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، حضور کے اس میں بڑے اچھے فضائل لکھے ہیں اور بڑا سرور آ گیا اس کو پڑھ کر، اس کتاب کے اندر کفر والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جس کو علماء حرمین طیبین نے کفر قرار دیا تھا، بعد میں علماء بر صغیر نے بھی جس کو کفر قرار دیا تھا، اور جس کی تفصیلات جو ہیں وہ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ ان 2 کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ صاحب نے اس عبارت کی تائید کی اور کہا کہ یہ عبارت بالکل درست ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی کفر نہیں بلکہ خلاف شرع بات بھی کوئی نہیں۔ تو اس بنا پر بعض حضرات جو ہیں انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں ان کے باقی سارے عقیدے جو ہیں وہ صحیح تھے، اچھے تھے، اور ان عقیدوں کی عمدگی کی موجودگی میں اگر ایک معاملے میں ان سے لغزش ہوئی ہے تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا یہ معاملہ، یہ کسی وجہ سے کوئی یہ چکر ہو گیا ان سے، کسی وجہ سے یہ کام جو ہے ان سے ہو گیا ہے اور ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، جس کو ہزاروں علماء کرام نے سمجھ لیا اس کو پیر کرم شاہ صاحب نہیں سمجھ سکے۔ تو اس بنا پر ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے باقی عقائد کی وجہ سے اس سلسلے میں جو ان سے لغزش ہوئی ہے تو اس لغزش کو اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، یعنی ضرور نہیں کہ معاف کرے، ہمارا جو خیال ہے وہ کہ ضرور نہیں کہ معاف کرے، لیکن شاید اللہ پاک معاف کر دے۔ تو اس لیے بندہ عاجز کا جو طریقہ ہے کہ بندہ عاجز تو کافر کا لفظ نہیں بولتا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک کفر کی تائید جو ہے وہ ضرور کی ہے۔ اس بنا پر ہمیں پیر کرم شاہ صاحب سے کی ذات سے ہمیں کیا نام ہے یہ ان سے شکایت ہے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور عبارت ان کی تفسیر کے اندر کچھ لوگوں نے تلاش کی ہے کہ جہاں انہوں نے یہ فقرہ بولا ہے کہ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، کیا قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی، اور قدرت بول کر تو یہ کیا نام ہے استعارہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر ہو مجاز کے طور پر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوئی قدرت سے۔ اور پھر آگے ستم ظریفی کا لفظ جو بولا ہے، ستم ظریفی کا معنی کیا ہے؟ ستم ظریفی کا معنی ہے کہ ظلم بھی کرنا اور مذاق بھی کرنا، مذاق کے انداز میں ظلم کرنا، بات سمجھ رہے؟ ایک ہے مذاق کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک ہے ظلم کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر دونوں کو ملا کر کرنا یہ ستم ظریفی ہے۔ تو ستم ظریفی کا جو فکرہ ہے اس کو پیر کرم شاہ نے یہ منسوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے، اور اللہ پاک ستم ظریفی سے یعنی کسی کا مذاق کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذاق کو جہالت کہا تھا، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مذاق اور ساتھ ساتھ ظلم بھی کرنا اور ساتھ ساتھ مذاق بھی کرنا، ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اس فکرے کے اندر منسوب کیا گیا ہے، اور کم از کم اس کی حد یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ کیا کم از کم اس کی حد یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور جب یہ کلمہ کفر ہے تو چونکہ پیر کرم شاہ صاحب جب تک زندہ تھے اس وقت تک ان کے سامنے یہ واقعہ کوئی نہیں لے کے گیا، کسی نے اس کے بارے میں ان کے سامنے شکایت نہیں کی، ان کے سامنے یہ قصہ نہیں اٹھایا کہ آپ کی تفسیر میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یا اس کی کسی صفت کا معاذ اللہ ظالم ہونا اور مذاق اڑانے والا ہونا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ان کے سامنے یہ بات تو مجھے امید تھی کہ وہ اس سے رجوع کر لیتے،
وہ اس سے رجوع کر لیتے اور اس لفظ کو وہ تبدیل کر دیتے، مگر ان کی زندگی میں تو کسی نے یہ کام کیا نہیں۔ اب وہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد اب یہ اس پوائنٹ کو لوگوں نے اٹھایا ہے، مگر جبکہ وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور زندگی کی حالت کے اندر ان کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا تو ان کو تنبہ ہو جاتا اور ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ جلدی سے یا مطلب لکھنے کے اندر جو مطلب آدمی کو مصروفیت ہوتی ہے اس مشغولیت کی بنا پر یہ فکرہ لکھ گئے ہیں اور یہ توجہ نہیں کر سکے اس بات کی طرف، اور اس بات سے وہ توبہ کر لیتے یا اس بات سے وہ رجوع کر لیتے۔ تو یہ بھی کلمہ کفریہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے قائل اس کا جو ہے وہ کافر قرار نہیں پاتا، اس لیے کہ قائل کلمہ کفریہ کا کافر اس وقت قرار پاتا ہے جب کلمہ کفریہ نادانستہ طور پر اس کے منہ سے نکل جائے، یوں ہی نکل جائے، اس کے بعد پھر کوئی جاننے والا یا سمجھنے والا اس کو متنبہ کرے اور اس کو بتائے کہ میاں تم نے جو یہ کام کیا ہے، جو یہ بات کی ہے تو یہ کلمہ کفر تھا۔ تو اگر وہ اس کی پیچ لگائے، اگر وہ اس پر اصرار کرے، اگر کہے کہ نہیں میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اس صورت میں۔ ورنہ اگر وہ کہے کہ استغفر اللہ، میری تو اس طرف توجہ نہیں تھی، میرا تو اس طرف خیال نہیں تھا، تو میں تو اس کو تبدیل کر دیتا ہوں، اگر وہ اس طرح کی بات کہے تو وہ کفر سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ خلاصہ سارے کلام کا یہ ہوا کہ پیر کرم شاہ صاحب سے 2-3 غلطیاں جو ہیں وہ ایسی ہوئی ہیں کہ جن غلطیوں کو کفریہ غلطیاں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم ان کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کے لیے کچھ گنجائش تھوڑی بہت نکل سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے کچھ گنجائش نکل آئے، ضروری نہیں کہ ضروری گنجائش نکلے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا، مرضی نہ ہوگی تو اس کی سزا دے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے پیر کرم شاہ صاحب ازہری کے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صدر احترام علماء کرام، یہ چونکہ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیر کرم شاہ صاحب کے متعلق جو ہے یہاں بات ہوگی، تو تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری توجہ جو ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب کی طرف مبذول کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب سپاہ صحابہ اپنی عروج پر تھی تو ہمارے ہاں ہمارے بہت سے اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ ہم اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ بڑے شد و مت سے سپاہ صحابہ میں شامل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ اختلافی مسائل جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے اور دیوبندیوں کے ہیں وہ بھی اس دوران زیر بحث آیا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں جب علماء دیوبند کی وہ عبارات متنازع کفریہ عبارات جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جب ان کے متعلق گفتگو ہوتی تو تہذیر الناس کا معاملہ سامنے آتا۔ جب ان لوگوں سے گفتگو ہوتی تو وہ ہمیں حوالے دیتے جی کہ دیکھیں آپ کے پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں یہ بریلوی عالم ہیں، اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے، بلکہ قاسم نانوتوی صاحب کو بڑے اچھے لفظوں میں اور قدس سر العزیز اور اس قسم کی اور تہذیر الناس کی بڑی انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے جو ہے وہ شوق پیدا ہوا، یعنی دل میں یہ کہ وہ کہاں انہوں نے لکھا، کیا لکھا، کیسے لکھا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو وہ یوں پتہ چلا کہ جی کوئی مولوی کامل دین صاحب تھے رتو کالا کے، یہ موضع رتو کالا جو ہے یہ بھیرے کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک مولوی تھے، مولوی کامل دین دیوبندی رتو کالوی، تو انہوں نے ایک کتاب ڈھول کی آواز، اس کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ اس میں انہوں نے ایک خط چھاپا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور
اور وہ فتویٰ جو ہے اس پہ عائد نہیں کرتے. یعنی گویا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تصدیق کروائی تھی علماء حرمین شریفین سے بھی اور سوارم الہندیہ میں پھر علماء پاک و ہند جو ہے اس وقت تو ہندوستانی تھا، تو یہ جو سب نے ان کفریہ عبارات پر جو فتویٰ عائد ہوا تھا اور ان لوگوں پر اس کی جو تصادیق وغیرہ تھی، تو پیر کرم شاہ جو ہے ان سے متفق نہیں ہے. یہ بات جب سامنے آئی تو اصل میں جیسے آج کل ہمارے لوگوں میں یہ ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں اور ان کے بڑی خدمات ہیں، تو اس قسم کی بڑی تعریفیں جو ہیں ان کی جاتی ہیں. تو اس وقت میں یہی کیفیت تھی، ایک تو ان کا چیف جسٹس ہونا شریعت کورٹ میں وہ، اور دوسرا ان کی ادارے کے طور پہ بڑی خدمات، مدرس کے طور پہ خدمات، پھر ضیاء القرآن پبلیکیشن کی حیثیت سے ان کی جو کتابوں کے جو ہے وہ، پھر انہوں نے جو تفسیر ضیاء القرآن وغیرہ لکھی اس کے اعتبار سے. تو چونکہ جو ہمارے اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ یہ چیزیں تو دیکھتے ہیں لیکن جو بنیادی اختلاف ہے اور جو باعث نزاع عبارات ہیں ان کی طرف چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی. کون ان کی تائید کر رہا ہے، کون ان کی جو ہے وہ تردید کر رہا ہے، ہم اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے ایک آدمی کا جو ہے نا ہمارے ذہن میں جیسے ایک بت بن جاتا ہے تو ہم اس کو گرانا نہیں چاہتے. تو ایسا ہی ایک بت جو تھا وہ ہم سب کے ذہنوں میں پیر کرم شاہ صاحب کا بھی بنا ہوا تھا کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی. تو اس کے بارے میں جب میں نے تحقیق شروع کی تو میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی کہ اسلام کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، ہماری شریعت کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اگر غلط بات بڑا آدمی کہتا ہے تو وہ غلط ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ کسی حیثیت سے اگر وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کی غلطی کو غلطی نہ کہیں، اس کی خطا کو خطا بھی تسلیم نہ کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس چھان بین میں، اس تحقیق میں لگ گیا. تو میں نے سب سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ بڑے احترام سے، بڑے ادب سے ان سے پوچھا جائے. جو طریقہ ہوتا ہے تو اخلاقی تمام حدود ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے ایک فل پیج پورا جو ہے میں نے انہیں خط لکھا اور اس میں نے یہ لکھا کہ میں آپ کی جو ہے کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا ہوں. علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت میں آپ ماشاءاللہ بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں. تو مجھے آپ یہ جواب دیں کہ جو علماء دیوبند کی متنازع کفریہ عبارات ہیں اور جن پر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے اور علماء حرمین شریفین نے فتویٰ دیا ہے، تو میرے ذہن میں یہ جو اشکال پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر وہ عبارات کفریہ ہیں تو فتویٰ درست ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ درست نہیں تو پھر عبارتیں جو ہیں وہ کفریہ نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے استاد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر آتا ہے. پھر آپ کے مرشد جو ہے حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انہیں بھی اپنا پیر تسلیم کرتے ہیں. تو میں نے مختصراً یہ لکھا کہ اگر آپ یہ بات بتائیں کہ اگر وہ فتویٰ درست ہے ان عبارات پر تو پھر عبارات کفریہ ہے. آپ اس چیز سے متفق ہیں یا نہیں؟ دونوں میں سے ایک بات بتائیں کہ یہ عبارات واقعی کفریہ ہیں یا نہیں ہے، یہ فتویٰ درست ہے یا نہیں ہے، بس اس بارے میں مجھے بتایا جائے. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ عرصہ گزرا تو میں نے پھر مختلف اپنے دوست احباب جو تھے میرے، میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں خط لکھیں، کوئی رابطہ کریں، مجھے جواب دیں. لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا ذوق و شوق اور زیادہ بڑھ گیا. اس دوران جو ہے وہ یہ تہذیب الناس جو تھی مکتبہ حفیظیہ گوجرانوالہ سے جو چھپی، اس میں انہوں نے مختلف ہتھیاروں سے لیس کر کے اس کتاب کو مارکیٹ میں لائے. ایک تو اس پہ ایک کوئی حافظ عزیز الرحمان صاحب ہیں LLB، ان کا حاشیہ چڑھایا، اور اس کے بعد یہ جو منظور نعمانی صاحب تھے ان کے بڑے مناظر دیوبندیوں کے، ان کی جو کتاب تھی فیصلہ کن مناظرہ، اس میں جو تہذیب الناس کا حصہ تھا جواب کا تہذیب الناس کے حوالے سے، وہ جواب بھی آخر میں شامل کیا.
تو ڈاکٹر خالد محمود جو مانچسٹری کہلاتے ہیں سیالکوٹی، اس نے اس پہ مقدمہ بھی لکھا اور بڑا بھرپور بڑا زوردار مقدمہ لکھا. تو اس طریقے سے یعنی پورے ہتھیاروں سے لیس کر کے اس کو مارکیٹ میں لایا گیا. جب وہ میری نظر سے گزری تو ڈاکٹر خالد محمود نے پیر کرم شاہ صاحب کے خط کا عکس اس میں دیا، اور اس عکس میں انہوں نے واقعی بہت بڑی تعریف کی تھی. تو اس کے بعد جب یہ بات میرے ذہن میں آئی، میں اس کو پڑھوں مطالعہ کروں، کتاب کو میں نے دیکھا پڑھا. اچھا پھر انہی دنوں میں ایک اور رسالہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے جس کا نام ہے تحذیر الناس میری نظر میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید جب میں نے نہیں پڑھا تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اس کی تردید کر دی ہو یا رجوع کر لیا ہو، آپ نے اس بات سے تو طائب ہو گئے ہو. لیکن جب میں نے وہ رسالہ پڑھا تو اس رسالے میں جو تھا وہ یہ تھا کہ کبھی وہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ تھا کہ کبھی قاسم نانوتوی کا رد کرنے لگتے، کبھی اس کی تائید میں باتیں کرنے لگتے. یوں کرتے 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 آخر میں جا کے جو انہوں نے فیصلہ کن بات کی وہ یہ کی کہ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ مولانا قاسم نانوتوی جو ہے وہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں. اور اس کی تائید میں انہوں نے ایک پیرا دیا تحذیر الناس سے کہ یہ جو ہے اقتباس یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ ختم نبوت زمانی کے منکر نہیں. یعنی گویا ان کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ختم نبوت زمانی کے منکر نہیں. اور فتویٰ ہی اسی بات پہ تھا. فتویٰ جس بات پہ تھا وہ یہی تو ہے کہ ختم نبوت زمانی کے وہ منکر ہیں. لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے جو آخر میں فیصلہ کیا تحذیر الناس میری نظر میں، یہ رسالہ جو 1988 میں چھپا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس اقتباس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر قاسم نانوتوی جو ہے وہ ختم نبوت زمانی کا منکر نہیں. اس کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ وہ واقعہ 1972 کا تھا جو پیر کرم شاہ صاحب نے اس رسالہ تحذیر الناس میری نظر میں شروع میں لکھا کہ 1972 کا یہ واقعہ ہے جب اس مولوی نے میری طرف یہ تحذیر الناس کے متعلق پوچھا تھا اور میں نے جو ہے نا جواب دیا تھا. تو اب 88 میں جب یہ لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ تو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور بڑی چھان پھٹک کر کے لکھ رہے ہوں گے، بڑی سوچ سمجھ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ کافی فیصلہ ہے. اس کے بعد میں نے یہ کیا جی کہ میں نے تحذیر الناس میری نظر میں جو رسالہ تھا میں نے اس کا رد کیا، اور وہ 20 فل سکیپ جو کاغذ ہوتا ہے صفحات وہ میں نے لکھے اور اس کا رد کیا اور وہ میں نے رجسٹرڈ کر دیا پیر کرم شاہ صاحب کی طرف. اس دوران البتہ ان کی سیکرٹری کا ایک خط میری طرف آیا تھا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ ابھی باہر تشریف لے گئے، تو واپسی پہ بیرون ملک سے جب ان کی واپسی ہوگی تو آپ کے خط کا جواب دیں گے. لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، اور جو 20 صفحے کا میں نے رد کیا اس کے بعد بھی میں کافی دیکھتا رہا، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد میں نے مولانا ابو داؤد صادق صاحب کو ایک خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں اور بریلوی کہلاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی بڑے مشہور ہیں، ان کے جتنے بھی مدارس ہیں ملک میں پھیلے ہوئے، ظاہر ہے ہمارے طلباء جو ہیں وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب کے ساتھ اگر ان کی یعنی محبت اور انس اور یہ چیز ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس موقع سے بھی جو ہے وہ ہٹ سے آئیں گے. تو مولانا ابو داؤد صادق صاحب نے جو ہے انہوں نے مجھے خط میں یہ کہا کہ لکھا کہ ٹھیک ہے جب بھی وہ، بلکہ میں بس ملا بھی ان سے گوجرانوالا جا کے میں خود بھی ملا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب بھی پیر کرم شاہ صاحب آئندہ گوجرانوالا آئے تو میں بات چیت کروں گا. مجھے بڑا غصہ آیا، سچی بات ہے. تو میں نے آ کے بھرپور خط ان کے خلاف لکھا، انہیں لکھا مولانا ابو داؤد صادق صاحب کو. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنا زندہ رہیں گے کہ جب تک وہ نہیں آتے آپ زندہ رہیں گے. پیر کرم شاہ صاحب آئیں گے گوجران، وہ ساری عمر نہ آئے تو آپ ساری عمر ان کو کوئی ہدایت کی راہ نہیں بتائیں گے، رجوع کرنے کو نہیں کہیں گے. یہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف آپ اتنی لکھتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مجھے خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو 20 صفحات تم نے لکھے ہیں اس کا ایک خلاصہ جو ہے نا وہ میری طرف لکھو. میں نے ان کے 2 صفحوں کا خلاصہ کیا اور 2 صفحے جو ہے وہ میں نے بھیج دیے مولانا ابو داؤد صادق صاحب کی طرف. مولانا ابو داؤد صادق صاحب نے میری طرف سے اور اپنی طرف سے کہ آپ ان کا جواب دیں وہ پیر کرم شاہ صاحب کو بھیجے.
اس کے علاوہ بھی میں نے مختلف اپنے دوست احباب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ بھی انہیں خط لکھے جواب، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، نہ مولانا صادق صاحب کا جواب دیا اور نہ مجھے جواب دیا۔ میں نے جب درمیان میں چند ماہ اور گزر گئے تو اس کے بعد میں نے پھر رابطہ کیا مولانا ابو صادق صاحب سے کہ آپ کا جواب نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جواب نہیں دیتے، آپ ایسا کریں کہ آپ بالمشافہ ان سے ملاقات کریں۔ تو میں نے جی پھر وہ بغیر کسی جھجک کے میں الحمدللہ غالباً یہ جو جولائی یا اگست کا مہینہ تھا 1996 تو میں نے بھیرے کا سفر کیا، سخت گرمی تھی تو میں بھیرا پہنچا، ظہر کی نماز میں نے وہاں بھیرا ہی میں ادا کی، انہیں کی مسجد پیر کرم شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، ایک ہی ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اس کمرے میں بیٹھ کے جہاں پیر کرم شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے، ان دنوں پیر کرم شاہ صاحب کو غالباً ڈاکٹروں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ کوئی زیادہ لوگوں سے نہ ملیں یا زیادہ گفتگو نہ کریں، آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، تو ویکنس کمزوری زیادہ ہے، تو آپ ذرا تھوڑی سی اوائڈ کریں چیزوں سے۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں بیٹھے، میں بھی بیٹھ کے، لکڑی کا ایک بکسا پاس پڑا ہوا تھا، تو دو آدمی، اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، غالباً میرے ذہن میں آتا ہے وہ لاہور کے رہنے والے تھے، دو آدمی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اپنے دیگر شاگرد وغیرہ جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دو آدمی نے ان سے کافی دیر گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ آپ ان سے پہلے بات کر لیں، میرا معاملہ کچھ اور ہے، تو آپ پہلے ان سے بات کر لیں، نپٹا لیں انہیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ ہوا کہ پیر کرم شاہ صاحب کو انہوں نے کچھ نذرانہ وغیرہ بھی دیا میرے سامنے، پیسے وغیرہ بھی دیے، یہ میں گواہ ہوں اس بات کا، اور کہ کوئی ایسی بات نہیں مدرسے کے لیے دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا مدرسہ تھا چلے، انہیں تو یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، کام کر رہے ہیں، انہوں نے دیا جو کچھ دیا مدرسے کے لیے دیا ہوگا۔ بہرحال وہ کافی دیر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت دیر باتیں کی ان سے۔ جب وہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے کہ انہوں نے ابھی کچھ دیر بیٹھا ہے لیکن آپ کوئی بات ہے تو کریں۔ میں نے کہا پیر صاحب میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور بہت زیادہ گرمی بھی ہے، تو میرا معاملہ جو ہے آپ سے وہ ہے تہذیب الناس کے مطابق۔ میں نے آپ کو پہلے ایک خط لکھا، انتہائی ادب سے، انتہائی احترام سے، تمام اخلاقی جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ مہربانی کر کے آپ جو ہے مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ کے ایک سیکرٹری کا خط مجھے ملا کہ پیر صاحب بیرون ممالک تشریف لے گئے، واپسی پر آپ کے خط کا جواب دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ مولانا ابو داؤد صادق صاحب سے میں نے کہلوایا کہ کسی طریقے سے آپ جواب دیں، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میرے احباب نے آپ کو خط لکھے، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے تہذیب الناس، میری نظر میں جو آپ کا رسالہ تھا، میں نے وہ پڑھا، پھر میں نے اس کا رد کیا اور 20 صفحات پہ مشتمل اس کا رد کر کے میں نے آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب بنفس نفیس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تہذیب الناس کے متعلق، اس کی عبارات کے متعلق کہ جن عبارتوں پر کفر عائد ہوتا ہے، لازم آتا ہے، ان کے متعلق جو ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہے، آپ کا نقطۂ نظر کیا؟ یہ میں نے بڑی واضح بات بالکل کھلے طور پہ کی اسی طریقے سے، اور الحمدللہ شروع سے جو ہے نا مجھے اس بات میں کبھی جھجک نہیں رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب میرا مضمون چھپا اگر جھجک کرنے والا ہوتا تو میں مضمون ہی نہ چھاپتا۔ بڑے بڑے علماء اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ بھی اگرچہ دل میں تو اختلاف کرتے تھے یا ان کی موجودگی میں کبھی تہذیب الناس کا رد بھی کر دیتے تھے، لیکن براہ راست پیر کرم شاہ پر نہ انہوں نے کبھی نام لیا، نہ ان کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی کسی رسالے میں کوئی مضمون لکھا، اور نہ انہوں نے کوئی الگ کوئی رسالہ کتاب ایسی چھاپی کہ پیر کرم شاہ کے نام سے وہ اختلاف کرتے۔ تو یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے نا اس کی بڑی قلت ہے، جرأت نہیں ہے۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا رسالہ، جو پہلی بات انہوں نے مجھ سے کی کہ آپ میرا رسالہ وہ تہذیب الناس میری نظر میں نے لکھ کے آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے کہا پیر صاحب مجھے یہی تو افسوس ہے نا کہ آپ نے میرے خطوط نہیں پڑھے۔
جب میں نے یہ بات کہی تو پیر صاحب نے باقاعدہ اپنے اس بکسے کی طرف جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دونوں خط تمہارے جو ہیں وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود آپ کے خلاف لکھے تو آپ فوراً تہذیب الناس میری نظر میں وہ رسالہ لکھیں اور جواب دیں, اور میں ایک غریب آدمی ہوں اہل سنت و جماعت سے, تو میں اگر آپ سے کوئی استفسار کروں تو آپ مجھے اس کا جواب نہ دیں, کتنے دکھ کی بات ہے. مجھے آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ 2 سطروں میں کوئی جواب دے دیتے. تو بس اب میں پوچھنے آ گیا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ تہذیب الناس کے متعلق آپ کا اب خیال کیا ہے. میں نے یہ تفصیل وہاں بھی بیان کی کہ اگر اس کی عبارات آپ سمجھتے ہیں کہ کفر یا نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں اور آپ کہہ دیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علماء حرمین شریفین اور الصوارم الہندیہ میں جو تصدیقیں ہیں وہ آپ کہہ دیجیے کہ ان سب کا یہ جو فتویٰ ہے یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے, اور تہذیب الناس کی عبارات جو ہیں وہ اسلامی ہیں, بے غبار ہیں, ان میں کوئی کفر پایا نہیں جاتا. اور اگر ان میں کفر پایا جاتا ہے اور فتویٰ درست ہے, اور فتویٰ یقیناً درست ہونا چاہیے, میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کم از کم آپ اپنے ان کو مرشد نہ مانتے. میرے خیال میں نے کہا کہ اس مدرسے کی جو بنیاد ہے, افتتاح یا بنیاد جو سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے, وہ بھی میرے خیال میں نے کہا مجھے پتہ نہیں, لیکن پتہ چلا ہے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رکھا تھا. تو خواجہ صاحب جو تھے پیر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ان کی تو میں نے تحریر پڑھی ہے, اور یہ بھی نہیں کہ میں نے تحریر کسی وہ جیسے دعوت فکر میں چھپی ہے وہ پڑھی ہے, نہیں, بلکہ علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں چونکہ بہت جاتا تھا جامعہ نظامیہ میں, تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ میں اصل تحریر تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ میں نے پیر کرم شاہ صاحب کو بتایا کہ میں پھر اصل تحریر تک پہنچا. مجھے انہوں نے بتایا کہ مولانا شمس الزمان قادری صاحب ہیں, سمن آباد میں رہتے ہیں, ان کے پاس پیر صاحب کا وہ اصل خط موجود ہے, اصل تحریر جو پیر صاحب نے لکھی تھی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں مولانا شمس الزمان قادری صاحب کے گھر گیا, ان سے ملا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو انہوں نے بڑے عزت سے بڑے احترام سے مجھے بٹھایا, پھر مجھے وہ خط دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ در حقیقت جہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, پیر صاحب ادھر تشریف لایا کرتے تھے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب, تو ان کے ہاں ٹھہرتے تھے, تو انہوں نے ہم سے کوئی بات کی اس کے متعلق, تہذیب الناس کے متعلق, کہ جی آپ کے بارے میں جو ہے کتابوں میں یہ چھپتا ہے, لوگ اچھالتے ہیں آپ کی اس تحریر کو, جی تو اس کے متعلق آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں. تو پیر صاحب نے جو عبارت لکھ کے دی وہ یہ ہے, وہ دونوں صفحے میں نے الحمدللہ ان کی زیارت کی, میں نے آنکھوں سے لگایا, چوما. اس کے بعد مولانا شمس الزمان صاحب قاری نے ایک لڑکے سے کہا کہ جی تم یہ جاؤ اور بازار سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے لاؤ. تو وہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ دیکھا, وہی فوٹو اسٹیٹ میں نے لیے, وہی فوٹو اسٹیٹ میرے پاس موجود ہے, اور اسی کا فوٹو اسٹیٹ دعوت فکر میں جو جامعہ نظامیہ سے شائع ہو اس میں وہ موجود ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ میں نے اس لیے اتنی بڑی بات کی ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں, جو مرشد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صریح کفر ہے. وہ تو کہیں کہ اس میں اگر کوئی ایسا لفظ وہ لاتے قاسم نانوتوی کہ ہم اگر مانے تو جمع جیسے کہا جاتا ہے منطق میں کہ چلے دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ٹھیک ہو, لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ بلکہ میں نے انہیں کہا کہ اس خط میں حضرت خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے, قمر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ تہذیب الناس میں قاسم نانوتوی نے خاتم کو بمانا آخری نبی کہیں بھی نہیں لایا. انہوں نے یہ بات اس خط میں لکھی ہے کہ خاتم بمانا آخری نبی, یہ قاسم نانوتوی پوری تہذیب الناس میں کہیں بھی نہیں لایا. تو دیکھیے میں نے کہا کہ یہ آپ کے مرشد ہیں, آپ ان کا کہنا تو یہ ہے, تو کیا آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا ان کے خط کی تائید کرتے ہیں؟ اور سید نعیم الدین مراد آبادی ان کا تو فتویٰ ہے ان کے خلاف. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے مرید کیسے ہیں اور آپ ان کے شاگرد کیسے ہیں؟ اگر آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایسے نہ کہیں کہ میں جن کو نہیں مانتا, یہ کہیں بے شک اس کی تائید کریں, لیکن یہ ہے کہ پھر دلیل دیں گے آپ کہ اگر اس میں کفر نہیں ہے, یہ عبارات بے غبار ہیں, تو پھر آپ یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ کیوں بے غبار ہے. بس دلائل کے ساتھ میں بات مانوں گا, اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں, لیکن اپنا نقطۂ نظر تو بیان کر دیں کہ اس کے معاملے میں آپ کا خیال کیا ہے. تو یقین کریں کہ انہوں نے بڑے اس وقت یہ ہوا کہ جب میں نے یہ باتیں کی نا ذرا اس قسم کی, تو ظاہر ہے کہ اس وقت ذرا
जज्बा पैदा होता है इंसान के अंदर। तो मेरी वो, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो वो पूरी एक तकरीर बन गई। तो पीर साहब ने बड़े तहम्मुल से ये सुनी। सच्ची बात तो ये है। उसके बाद ये है कि उनके जो शागिर्द हैं वो पीछे से आके मुझे यहाँ से उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगे जी आप उठिए, आप कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी सख्त बातें पीर साहब से कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। मैंने कहा भी डॉक्टरों ने अगर मना किया हुआ है तो मेरे सामने ये आदमी बैठे हुए देखिए, ये तो आज पौना घंटा हो गया ये इनसे बातें कर 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 करके आपने नहीं कहा कि इतनी ज्यादा बातें न करें। जब मैंने बात शुरू की तो आप कहते हैं आप उठें। तो मैंने पीर साहब ने कहा पीर साहब अपने शागिर्दों को समझाएं, मुझे आपसे बात करने दें। तो बहरहाल उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी ये बात करने से वो पीछे हट के, उनके जो शागिर्द तलवा वगैरह थे वो पीछे हट के, और पीर साहब ने मुझे ये कहा कि मैं जो है किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। सिलसिला कलाम तहजीरुन नास कासिम नानोतवी मौजूद सुखद यही था और कोई किसी तरफ इशारा नहीं था। तो मैंने उन्हें इश्तियाल दिलाने के लिए ये बात कही कि अगर आप ये बात कहते हैं तो पीर साहब मैं आपके खिलाफ लिखूंगा, मैं आपके खिलाफ मजमून लिखूंगा। जब मैंने ये बात कही तो पीर साहब ने दोबारा हाथ को ऐसे दाएं हाथ से ऐसे लहरा के कहा कि आप जाएं मेरे खिलाफ जो कुछ लिखें, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। ये बात पीर करमशाह साहब ने बिल्कुल कही है। तो बात सच्ची कहनी चाहिए, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया क़ौलु क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कहो चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा जो है ना वो अल्लाह सुन रहा है रज़ा बजल, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये बिल्कुल यानी लफ्ज़ों का और इसका आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन मफ़हूम और जो मरकजी जो बात थी वो यही है जो मैंने आपको बताई है। और ये अल्फाज बिल्कुल पीर साहब के हैं कि आप जाएं मेरे खिलाफ लिखें जो कुछ चाहे लिखें, मैं किसी मुसलमान को, और ये बिल्कुल इशारा कासिम नानोतवी की तरफ था, क्योंकि वहां किसी और की बात ही नहीं हो रही थी। बात ही तो इसी पे हो रही थी कि तहज़ीरात के मुतालिक आप अपना नुक्ता नजर बयान करें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। ये पीर करमशाह साहब ने आपने दोबारा भी जी दोबारा उन्होंने पहले कहा जी जी यानी आपने दोबारा उनसे कहा कि मैं मुसलमान को तो कह ही नहीं रहा। जी काफिर की बात है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल ये कहा कि मैंने ये कब कहा है कि आप किसी मुसलमान को काफिर कहें, लेकिन जो मुसलमान कहलवा कर अपने किसी इबारत की वजह से, किसी तहरीर की वजह से काफिर हो जाता है, क्या आप उसको भी काफिर नहीं कहेंगे? ये बिल्कुल मैंने बात कही थी कि अगर आप किसी मैंने कब कहा, वो कहते हैं कि मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता, तो मैंने कहा कि मैं कब कहता हूं कि आप किसी मुसलमान को काफिर कहें, लेकिन जो मुसलमान कहलवा कर अपनी किसी तहरीर की वजह से काफिर हो चुका हो, क्या आप उसको भी काफिर नहीं कहेंगे? फिर उन्होंने दोबारा ये कहा कि आप जाए मेरे खिलाफ जो कुछ लिखे, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। वही बात उन्होंने फिर दोबारा दोहरा दी। तो ये मामला है। उसके बाद मैंने वो मजमून लिखा पीर करमशाह भैरवी की सुलह कुलियत का अंजाम, पीर मोहम्मद करमशाह भैरवी की सुलह कुलियत का अंजाम। तो उसमें मैंने दरअसल रद तो वो तहजीरुन नास का है, रद तो वो इसका डॉक्टर खालिद महमूद की तहरीरों का है, लेकिन इनके साथ साथ पीर करमशाह साहब का भी रद है। और मैंने वो मजमून आज भी मौजूद है, सितंबर 1997 में वो मजमून छाया हुआ महानामा कंज़ुल ईमान लाहौर में। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज भी कि लायक सद तहसीन जो है ना, ये कारनामा ये मोहम्मद ताहिर नईम रिजवी साहब का जो एडिटर है, उसके मुदीर हैं कंज़ुल ईमान के, तो 4 महीने वो मुझे उन्होंने कहा कि 4 महीने तक हमारी जो इंतजामिया थी इस रिसाले की, वो इस बात में जो मुशीर थे मुशावरत इनकी होती थी कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इसको नहीं छापना चाहिए, इस मजमून को इसलिए न छापा जाए कि ये हमारा अपना नुकसान है। पीर करमशाह साहब हमारे अपने हैं, लेकिन ताहिर नईम रिजवी साहब अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह तो सलामत रखे उन्हें, तो उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा फरमाया और उन्होंने इसको जो है ना वो 4 महीने की ले दे के बाद वो बिल्कुल बेआईन ही इसी तरीके से छाप दी।
ان کے لیے بھی دعا فرمانا کہ آپ نے وہ قائم رہے کیونکہ آپ ڈول چکے ہیں بالکل. بالکل جی 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 صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ثابت قدم رکھے اس نقطۂ نظر پہ اور اس موقف پر. تو ہمارا موقف جو ہے نا جی، اس کے بعد دیکھیے ستمبر 1997 سے لے کے آج تک وہ مضمون جو ہے وہ موجود ہے، کنز الایمان چھپا ہوا موجود ہے. اس کے بعد بھی پھر وہ ہارون صاحب جو ہے انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب کی کرم فرمائیاں یا اس قسم کی وہ جو ہے کتاب انہوں نے شائع کی، اس میں وہ مضمون میرا دوبارہ انہوں نے دے دیا. بہت سارے فتاوا جو بریلی شیخ سے بھی آئے اور باقی علماء حضرات نے بھی دیے، مفتیان کرام نے، وہ بھی انہوں نے اس میں شائع کیے. تو در حقیقت آج تک کسی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی جواب دے پیر کرم شاہ صاحب کی خلاصی کے لیے کہ ان کی جان کہیں کسی طرح سے چھوٹ جائے، تو در حقیقت وہ تحذیر الناس کی تائید ہو جائے گی، وہ تحذیر الناس کی تائید ہوگی. تو اس لیے اس ڈر سے جواب بھی نہیں دیتے. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب کا جو ہے نا وہ بھی دامن نہیں چھوڑتے. تو یہ میں اپنے مضمون میں نے یہ بات لکھی تھی کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں وہ آخری وقت میں ہیں. ان کی عمر جو ہے وہ اس بات کا یعنی کہ اب تقاضا کر رہی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. بلکہ میں نے وہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ چراغ سحر کو بجھا چاہتا ہوں، میں نے یہ مصرع بھی وہاں لکھا تھا. اور اسی لیے لکھا تھا کہ پیر کرم شاہ صاحب علماء علیہ سنت سے میں نے اپیل کی تھی کہ ایک طرف تو آپ جو ہے تحذیر الناس کی جو ہے نا وہ بھرپور رد کرتے ہیں، دوسری طرف جو تحذیر الناس کی تعریف کرنے والا آپ ان کے پاس کم از کم جاتے بھی نہیں ہیں. تو ان کے پاس جائیں، انہیں توبہ کروائیں، ان کا آخری وقت ہے. یہ میں نے اس میں لکھا تھا. اور علماء علیہ سنت کا باقاعدہ میں نے عنوان دے کے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی تھی، وہ ابھی بھی موجود ہے چونکہ مضمون. تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف دیوبندی اگر تحذیر الناس کی تعریف کریں تو ان پر کفر کے فتوے عائد کیے جائیں، ان کی تکفیر کی جائے، اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب اگر اس کی تعریف کریں تو انہیں ضیاء الملت قرار دیا جائے. میں نے کہا یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ تعریف کریں تو وہ ضیاء الملت اور دیوبندی تعریف کریں تو وہ کافر. اصل میں بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو بغیر کسی اس بات کے یہ بند کریں، بس بند کریں. تو آج بھی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا جو ہے وہ کسی سے نہیں ہے. ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں. یہ اصول کی بات ہے، اسلام کی بات ہے. دیکھیں نا حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ اگر حق بات جو ہے وہ نہ بتلائی جائے تو اس پہ بھی یعنی لعنت برستی ہے. تو جو جانتا ہے حق بات کو اور پھر بھی نہیں کہتا، چلے کسی وقتی طور پر کسی حکمت عملی کے تحت، کسی مصلحت کے تحت اگر کوئی بات وقتی طور پہ نہیں کہی جاتی وہ ایک الگ بات ہے، چلے کوئی گنجائش پیدا کر ہی لیتے ہیں. لیکن کم از کم جب معاملہ خوب جو ہے نا وہ پھیل جائے اور اس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو. آج ہمارا پتہ ہے جی کیا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے جید قسم کے علماء جو ہیں وہ صلح کلیت کا شکار ہو کے وہ تحذیر الناس کی تائید نہیں، اس کے فتووں پہ جو اس کے فتوی ہے تکفیری اس کی تائید نہیں کر رہے، عبارات کو کفریہ قرار نہیں دے رہے، خود ان کی تحقیق نہیں کرتے، چھان بین نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بس ایک بڑا سا حلقہ جو ہے ان کا بنا ہوا ہے، ان کے عقیدت مند ہے، کوئی گدی کا پیر ہے، کوئی ویسے خطیب مقرر ہے، تو انہیں ایک جو وہ عزت بظاہر ملی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات ظاہر کر دی تو یہ لوگ ہم سے ہٹ جائیں گے. اور لوگ تو اس طریقے سے ایک صلح کلیت کا جو یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو لا الہ الا ولا الہ الا یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. عالم جو ہے وہ کم از کم اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں نا جی ایک بات جو ہے، میں تو کمزور علم والا ہوں، سچی بات ہے. مجھے کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ میں کوئی جانتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، چپیدی کا شوروا. عالم تو بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، لیکن صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم مجھے دلائل سے مطمئن کر دیں کہ ہم پیر کرم شاہ صاحب کو اس وجہ سے بچا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ. لیکن وہ وجہ جو ہے وہ بالکل ایسی معقول وجہ ہونی چاہیے کہ جو قابل تسلیم ہو، ہم اس پہ غور کر سکیں
توجہ ہمیں وہ اپنی مبذول کر لیں اپنی طرف کہ یہ ٹھیک ہے جی واقعی یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے اگر دیوبندی کوئی کہے کہ جس طریقے سے آپ پیر کرم شاہ صاحب کو بچا رہے ہیں آپ بھی بچ سکتے ہیں، اگر وہ یہ سوال اٹھائیں کہ جس طریقے سے جس جواب سے آپ انہیں بچا رہے ہیں اگر وہی جواب ہم پہ جو ہے نا وہ کر دیں منطبق کر دیں تو ہم بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر ہم اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں. تو اس لیے رجوع کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہے کہ جیسی تشہیر اس معاملے میں ہے، جیسے انہوں نے مقدمہ تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ضیاء القرآن کے مقدمے میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ ہمارا اور دیوبندیوں کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا کہ ختم نبوت میں بھی ہم ایک ہیں. چلے ان کا اگر یہ ہوگا نا کہ ختم نبوت میں اگر ہم ایک ہیں، یہ جو آج کل کے دیوبندی ہیں اگر وہ ختم نبوت کو بالکل اسی طریقے سے اس کے قائل ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ جو ختم نبوت کے معنی خاتم میں تحریف کرتا ہے اور جو اس آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں مانتا بلکہ اس کی خرابیاں گنواتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اور اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، تو کم از کم وہ اس بات کی تو تردید کرے نا کہ یہ بھی غلط ہے. وہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے بڑوں نے غلط لکھا، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جیسی تحقیق قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کے معاملے میں کیا ہے آج تک کوئی اس کے نواح تک بھی نہیں پہنچا. یہ باتیں یعنی آپ دیکھیں نا، اب اگر یہ بات کریں گے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے جو آج کل کا معاملہ جو ہے یہ جیسے ان کی مجلس سے تحفظ ختم نبوت ہے اور بڑا یہ بظاہر کام کرتے نظر آتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کا بھی نقطہ نظر وہی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو انہوں نے بڑا زور مارا ہے، منظور نعمانی سے لے کے حسین احمد مدنی سے لے کے فردوس قصوری سے لے کے سرفراز گبری سے لے کے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی تک وغیرہ وغیرہ نے، اور پھر بالخصوص وہ سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رسائل چاند پوری جو 2 جلدوں میں ملتے ہیں ان میں یہ سارے میری نظر سے گزرے، اور انشاءاللہ اس کا جواب اب اگر یہ بات کریں گے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے جو آج کل کا معاملہ جو ہے یہ جیسے ان کی مجلس سے تحفظ ختم نبوت ہے اور بڑا یہ بظاہر کام کرتے نظر آتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کا بھی نقطہ نظر وہی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو انہوں نے بڑا زور مارا ہے، منظور نعمانی سے لے کے حسین احمد مدنی سے لے کے فردوس قصوری سے لے کے سرفراز گبری سے لے کے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی تک وغیرہ وغیرہ نے، اور پھر بالخصوص وہ سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رسائل چاند پوری جو 2 جلدوں میں ملتے ہیں ان میں یہ سارے میری نظر سے گزرے، اور انشاءاللہ اس کا جواب آ رہا ہے. تہذیب الناس کا رد آ رہا ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ان کی جو بڑی وزنی اور بھاری بھرکم جو دلیل تھی کہ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت مرتبی ہے، اور بڑے برستے ہیں اس بات پہ ہم پر کہ یہ جو ہیں بریلوی یہ خاتمیت محمدی سے خاتمیت مرتبی کا مفہوم نہیں لیتے، یہ اس شرط کو کاٹ کے بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو اس کا رد ہے وہ انشاءاللہ مزید میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس کا وہ جواب جو میں نے دیا ہے وہ پہلے نہیں آیا، اور ان کی اس دلیل کا بھی بالکل خاتمہ ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو الحمدللہ میں نے یہ مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو منصہ شہود پر لا سکوں اور یہ آپ کے سامنے آ سکے اور آپ کی نظروں سے گزرے. تو بہرحال میں نے جو ہے نا جی میرا اب بھی جو ہے نا معاملہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں تمام علماء اہل سنت و جماعت سے کہ جو اپنا تعلق امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قائم کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں اس بات کے، اور اس کے بعد سیال شریف خواجہ قمر الدین سالوی سے، اور اس کے بعد ہمارے علماء اہل سنت جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جو ان سے اپنا رابطہ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہمارا سلسلہ ہے ان سے جو قائم کرتے ہیں،
میں ان سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں، میں آج بھی یعنی کہ میری یہ تحریریں بھی سمجھ لیں، اس دستاویز کو سمجھ لیں، مجھے اس کا جواب دیں کہ، اور یہی بات میں نے کہ بلا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی کوشش گزار کی تھی، جو اب کرنے لگا کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ میرا بھی سمجھے اور اس دستاویز کو آپ سمجھیں، یہ سوال، اس کو سوال سمجھیں، وہ یہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے یا نہیں؟ کفر پر راضی ہونا کفر ہے یا نہیں؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ تحذیر الناس کی عبارات کفریہ ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی میٹنگ ہو، وہ عبارات جو متنازع ہیں، وہ عبارات جو متنازع ہیں، جیسے شروع میں اس نے خاتم کا معنی کیا ہے، جیسے آگے ایسی متنازع عبارات ہیں، وہ عبارات کفریہ ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد ہمارا جو فتویٰ ہے ان پر وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ پھر اگلی بات میں نے یہ کی کہ بالفرض پیر کرم شاہ صاحب کے معاملے میں اگر آپ کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی رکھتا ہے، میں اب ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں سب کو لے رہا ہوں، کوئی بھی اگر پیر کرم شاہ صاحب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے تو کم از کم ہمیں بھی تو بچائے۔ ہم جو اگر ان کی نظروں میں ڈوبے جاتے ہیں یا ہم اگر غلط ہیں، ہمارا موقف، ہمارا نقطہ نظر اگر غلط ہے تو ہمارے نظریوں کو وہ صحیح فرما دیں، درست فرما دیں، لیکن دلائل سے وہ دلائل پیش کریں کہ پیر کرم شاہ صاحب پر تحذیر الناس کی تائید کے باوجود جو فتویٰ عائد ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، وہ وجوہ، وہ اسباب، وہ دلائل وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ اگر ویسے ہمیں کہیں کہ جی نہیں پیر کرم شاہ صاحب کو بچائیں، ان کی خدمات بڑی ہیں، تو وہ میرا مضمون آپ پڑھ لیں جو میں نے پیر کرم شاہ صاحب کے خلاف لکھا اور ستمبر 1997 میں جو چھپا، میں نے پہلا پیرا جو لکھا اس میں تمام ان کی خدمات ہی لکھی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جس آدمی نے پیر کرم شاہ صاحب کے خلاف یہ لکھا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیر کرم شاہ صاحب کی خدمات کیا کیا ہے۔ تو میں نے ان کا تعارف جو کرایا ہے وہ ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت سے، ایک مدرس کی حیثیت سے، ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے، ایک بڑے مصنف کی حیثیت سے، تو میں نے کرایا ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسے متوحش گوشے سے ان کا پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو اس اعتبار سے جو ہے میں نے پھر آپ نے آگے جو ہے وہ مضمون شروع کیا ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ مضمون آپ وہ ضرور لے کے پڑھیں، ماہنامہ کنز الایمان لاہور، ستمبر 1997، ختم نبوت نمبر۔ محمد طاہر نعیم رضوی صاحب جو ہیں وہ اس کے مدیر ہیں، اس میں یہ مضمون چھپا ہوا آج بھی موجود ہے اور تمام جامعہ نظامیہ والوں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس یہاں کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کیا جی کل دے بچے نے تو اٹھ کے لکھنا شروع کر دیتا نے، اتنے بڑے بندے نے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ سمجھتے ہیں کل کے بچے تو آپ انہیں جواب دے دیں، آپ جواب دیں۔ ہاں انہوں نے کوئی اس میں کوئی گالی تو لکھی نہیں ہے، آپ بس ان کا جواب دے دیں، جیسا انہوں نے جواب مانگا ہے وہ جواب دے دیں آپ۔ تو جی 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 تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ایسی ہمارے دوستوں نے علماء بحیرہ سے بھی اس میں بات کی ہے، انہیں مضمون پڑھا ہے، بلکہ میں نے حفیظ البرکات صاحب شاہ صاحب سے بھی اس سے پہلے اپنے مضمون چھپنے سے پہلے میں ان سے ملا تھا، میں نے کہا تھا جی کہ آپ اپنے والد صاحب سے اس معاملے میں بات کریں۔ اس کے بعد پھر میں پیر کرم شاہ صاحب سے ملا تھا، پھر بعد میں مضمون چھپا، شائع ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے جی کہ دیکھیں میں نے مضمون لکھنا تھا، میں نے تو لکھ دیا، جہاں تک میری آواز جا سکتی تھی میں نے اپنی آواز پہنچا دی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں وہ بس یہی، اب بلکہ میں نے اس میں مضمون میں یہ بات لکھی ہے، اپنے علماء سے میں نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے کہ آپ نے یہ عادت اور خصلت جو ہے دیوبندیوں سے کیوں لے لی ہے، یہ شخصیت پرستی والی کہ اگر نام لے کر نہ بتایا جائے تو علماء دیوبند اس پہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں، اور جب انہیں نام پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت تو آپ نے کسی عالم کیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بتایا کیوں نہیں گیا۔ تو یہ خصلت آپ میں کیوں آ گئی، یہ عادت آپ نے کیوں اپنا لی؟ تو میں نے کہا کہ بس ایک بات ہے، ایک چیز ہے، اگر
دیکھیے ایک چیز جو ہے غلط ہے وہ یہاں بھی غلط ہے اور ایک جگہ کسی اور جگہ وہاں بھی غلط ہے. غلط تو ہر جگہ پہ غلط ہے. تو اس کو جو بھی دیکھیے شراب اگر کوئی لاہور میں بیٹھ کے پیے وہ بھی اہل سنت کا پیے, وہ بھی دیوبند کا پیے, وہ بھی کوئی اور بھی پیے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب حرام ہے اور یہ جو بھی پیے گا وہ حرام پینے کا مرتکب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی تائید کرتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے نا, اگر کوئی وجہ یا تو بتائیں نا کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے بچتے ہیں. جو میرا بڑا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب کو ٹھیک ہے بچائیں. میں کوئی ان سے ذاتی مخاصمت تو نہیں ہے میری, کوئی میری دشمنی تو نہیں ہے, استغفر اللہ, یا میں نے انہیں کبھی کوئی گالی نہیں دی, ان کے کوئی ذات پر کوئی حملہ نہیں کیا. دیکھیں ہمارا معاملہ تو جو ہے وہ تو تہذیب الناس ہے. تو تہذیب الناس کی اگر وہ تائید کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو ہے میں نے مختلف علماء سے بھی بات چیت کی ہے, اگر ان پہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا. یہ بات بھی آپ بیٹھ کے بے شک کسی میٹنگ میں کر لیں جی, کسی اب کہا جاتا ہے جی کسی مفتی نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں دیا, تو اس یقین کریں کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو آج کے انداز پر بھی کوئی فتویٰ نہ ہوگا. کرم شاہ صاحب آپ نے کتاب لکھی تھی تو اس کے بعد کرم شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا؟ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا جی. کتاب آپ کی کتاب کے رات میں کوئی کتاب لکھی ہو؟ جی کچھ بھی نہیں جی. ان کے بعد وہاں پہنچی کتاب, وہاں کھلبلی مچ گئی. علماء جو مدرسین تھے وہاں پہلے کے, جہاں تک میری معلومات ہے مجھے پہنچی معلومات. دیکھیں لاہور میں کنز الایمان رسالہ چھپے جی, اور ایک بھیرے میں نہیں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو انہوں نے تقسیم کیا, دیا, ہاتھوں میں جا کے دیا, پھر کرم شاہ صاحب تک پہنچایا. تو ایسی بات چیز کوئی چھوٹی سی بات تو تھی نہیں, ایک بڑی بات تھی. تو دیکھیں نا ایک معمولی سی بات ہے, فضل رسول صاحب نے سرگودا میں طاہر القادری صاحب کے خلاف قرآن کی فریاد ایک رسالہ لکھا, تو دیکھیں ان پہ فوراً مقدمہ قائم ہو گیا, پولیس نے انہیں پکڑ لیا ہے. تو میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک ذرا سی بات سامنے آئی, فوراً اس پہ ریئیکشن ہوا. تو وہ تو ایک پورے ایک رسالہ ہے اور 62 اور 63 پیجز ہیں, اس کے صفحات ہیں, وہ مضمون ہے میرا, اور ختم نبوت نمبر ہے. تو اس میں تو اتنی تفصیل سے میں نے لکھا ہے اور اپنے علماء کو بھی لکھا ہے. میں نے کہا کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ میں نے طاہر القادری صاحب کے خلاف لکھا ہے. لوگ تو اب لکھ رہے ہیں نا جی, تو میں نے 97 میں لکھا تھا کہ آپ کا موقف اس معاملے میں کیا ہے. تو میں نے طاہر القادری صاحب کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ آپ کی ویسے تو تقریریں ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ عشش کر اٹھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کی عظمت میں, ان کے مرتبے میں آپ بولتے ہیں, بڑی کمال کی بات بولتے ہیں. لیکن میں نے انہیں ایک مثال دی تھی کہ ایک مریض ہے ہیضے کا, ہیضہ سمجھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ڈائریا. تو وہ جب ہیضہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ منٹوں میں انسان کو لے جاتا ہے. تو بہت ہنگامی قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے, مریض جو ہے وہ بہت منہ میں جا رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہے نہیں جی ایسے کا علاج نہیں کرنا, ہم نے آپ کو جو وہ دمے کی بیماری ہے نا پہلے اس کا علاج کرنا ہے. جو جان لیوا مرض ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جو موت کے منہ میں جو مرض لے کے جا رہا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں کہ پہلے تمہارے دمے کا علاج کرتے ہیں. میں نے کہا کہ فروئی باتوں پہ تو آپ بڑے جو ہے نا کمال کی دلیلیں دیتے ہیں, لیکن جس چیز پر کفر لازم آ رہا ہے اور جو اتنی اشد اور سخت چیز ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ جی میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے, آپ کی توجہ جو ہے وہ تو فروعات کی طرف نہیں, وہ تو اصول کی طرف ہونی چاہیے. جو زیادہ اشد قسم کی بات ہے اور جس پہ ایمان جانے کا خطرہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے. تو میں آپ اس بارے میں اپنا موقف واضح کریں کہ تجربات کے معاملے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے. تو میں نے وہ اس میں آخر میں وہ بھی لکھ دیا تھا. تو دیکھیں نا اب اتنی باتیں جب وہاں اس میں آ گئی, اور میں نے کیا کچھ نہیں لکھا. میں نے پیر کرم شاہ صاحب کے متعلق اس میں یہ لکھا ہے کہ جب میں اب یہ لکھ رہا ہوں تو پیر صاحب آپ وہ کہتے ہیں وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ آپ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے. میں نے کہا جب تک میں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا موجود ہے, ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی جو ہے وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا, اور وہ اس معاملے میں آپ سے جو ہے نا وہ جیت چکا ہے, وہ میدان مار چکا ہے. کیوں کہ آپ جب تک یہ صلح کلیت کا غبارہ نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتے.
تو میں نے اتنی باتیں اس میں لکھی ہیں، چوٹیں کی ہیں ہلکے ہلکے انداز میں، اور وہ میرا حق بنتا تھا کہ ایک آدمی کو راہ راست لانے پہ، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میں جو سمجھتا تھا میں نے پیش کر دیا۔ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امیر المومنین آپ بتائیں کہ باقی کو سب کو آپ نے ایک چادر دی ہے، تو آپ نے 2 چادریں کیوں لی ہیں ہمارے غنیمت سے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے اور بڑا مقام ہے ان کا، لیکن ایک آدمی اٹھ کے سوال تو کر سکتا ہے جیسا بھی کرے۔ تو کیا عمر فاروق یہ کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے یہ بات کر سکو، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیا انہوں نے یہ فرمایا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دلیل میں اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، دلیل دی کہ تم بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل جو میرا حصہ تھا میں نے اپنے باپ کو دے دیا، اس لیے ان کے پاس 2 چادریں ہیں۔ تو اگر مجھے وہ دلیل دے دیتے اور ان کے بعد اگر آج کوئی دلیل دے دے، وہ تو گزر گئے، آج اگر کوئی دلیل دے دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا سا آدمی ہے، اس کو تو جانتا کوئی نہیں ہے، یہ تو فلاں علوم پہ جو ہے نا یہ تو حاوی ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ فلاں چیزیں آتی نا، ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں، میں اس علم کو کیا کروں کہ جو علم انسان کو حق کی راہ نہ دکھا سکے۔ اس علم کو علم نہیں کہا جاتا کہ جو حق کی راہ نہ دکھا سکے۔ تو اس لیے میں تو اس کو عالم مانتا ہوں، چاہے وہ بظاہر کسی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن ہے حق پہ، اگرچہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، تو حق بات کے لیے یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی عبارت نہ پڑھ سکے، لیکن ہاں صحیح بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شاید سے مکمل ملاقات، وہ آپ نے 2 سوال جی بس وہ جی ہمارے نا یہی 4 سوال ان کے سامنے پیش کیے تھے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ تو بس یہی میں نے کہا کہ جب آپ بیٹھے پیر کرم شاہ صاحب کے رجوع کی بات جہاں تک ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ یہ تشہیر جو ہے ان کی اس معاملے میں، تیز الناس کی تائید کے معاملے میں، قاسم نانوتوی کی تائید کے معاملے میں، اور یہ جہاں تک ان کی تشہیر ہے یہ تو بہت زیادہ ہو چکی۔ جیسے مقدمہ میں تفسیر ان کی تفسیر ضیاء القرآن، ان کے مقدمہ میں تشہیر ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارا اور دیوبندیوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات میں ہے۔ تو فروعات میں اختلاف تو ہمارا علماء اہل سنت میں بھی ہے، جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، فروعات میں ہے، لیکن ہم چاروں کو اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ فروعات میں اختلاف ہے۔ اگر یہ اختلاف ہے تو پھر وہ واضح اعلان کر دیں کہ جی دیوبندیوں کا اور تیز الناس کا، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور علماء حرمین شریفین کا، اور یہ السوار اور ہندیہ میں، اور خواجہ قمرالدین سالیوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ جتنا اختلاف ہے یہ فروعات میں ہے۔ لیکن جب اس کو فروعات میں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فتویٰ جو ہے تکفیری، اس کا براد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی خیال ذہن میں رکھیں کہ جیسی تشہیر اس بات میں ہے ویسی تشہیر رجوع میں ضروری ہے۔ وہ ہمیں دکھایا جائے کہ انہوں نے کہاں جو ہے نا، اگر جماعت اہل سنت کی کبھی کوئی انہوں نے دستخط کیے ہیں تو وہ کس اعتبار سے کیے ہیں، یعنی کس اعتبار سے کیے ہیں۔ وہ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے دستخط، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے دستخط کیے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے سامنے کوئی بات کہی کہ یہ میں اس بات کو ایسے کہتا ہوں ایسے کہتا ہوں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل بھی جو ہیں وہ دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں، مختلف معاملات میں کرتے ہیں، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بالکل ایک لفظ میں جو ہے نا وہ بتائیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ وہ فتویٰ جو ہے حسام الحرمین وہ درست ہے یا نہیں۔ بس اس فتوے کی تائید ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے لکھ دیں کہ حسام الحرمین کی ہم تائید کرتے ہیں، یا لکھیں کہ ہاں اور یا کہیں نہیں، کوئی لمبی چوڑی ہم نہیں کرتے، تفصیل میں جاتے نہیں۔ تو یہ اگر ان کی کہیں بات ہے تو پھر تو ہمیں قبول ہے۔ شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا ہے، کہیں سے ثابت ہے؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا رجوع ہے، تو میرے پاس بہت فون آئے ہیں اس دوران، میرے فون آئے ہیں، لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی کہ جب آپ سے لوگ کہتے ہیں تو مجھے کیا کچھ نہ کہتے ہوں گے، جس کا معاملہ ہے سارا، جس کا مضمون تھا، جو براہ راست بالمشافہ پیر صاحب سے جس نے ملاقات کی، تو مجھے تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے
تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کوئی جو ہے نا مجھے ضد ہے، نہ تعصب ہے، نہ بے جا حمایت کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو صرف وہ رجوع دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا اس کا دیدار کروا دو، اگر ہے کہیں تو میں دیکھ لوں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہی نا میں دلیل چاہتا ہوں نا۔ اب مجھے زبان سے کوئی کہے کہ جی وہ ہے تو کہتا ہے، دکھاتا کیوں نہیں؟ بالکل کہتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ دکھائے نا۔ ہاں، تو یہ باتیں اب بھی میں کر رہا ہوں، یہی باتیں ہوئی تھی وہاں بھی، کہ دراصل کفر کی رضا جو ہے کفر پہ راضی ہونا، یہ کفر ہے یا نہیں، کفر کی تائید کفر ہے یا نہیں، اور فیض الناس پہ جو فتوے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر فتوے درست نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ درست نہیں تو وہ ایسا ہم نہیں مانیں گے۔ میں انہیں ان سے گزارش کرتا ہوں بڑے دردمندی سے ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہیں اس سے اتفاق نہیں ہے تو وہ مجھے دلیل پیش کریں، اور ان کے دلیل کا رد میں نہ کر سکوں تو پھر مجھے کہیں کہ جی یہ ہے ہماری دلیل، اگر اس کا رد کر سکتے ہو تو کرو۔ میرے خیال میں ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اور منظور نعمانی وغیرہ، ان سے زیادہ جو ہے نا کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہمارے ہاں۔ تو پھر جو ہے وہ کم از کم کچھ تو مولانا مرزا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا کچھ خیال رکھیں گے، کچھ ادب کریں گے، کچھ احترام کریں گے، اتنی سختی نہیں کریں گے۔ انہیں تو کوئی لحاظ ہی نہیں تھا۔ جب جن کو لحاظ نہیں تھا انہوں نے پورا ٹل لگا دیا ہے جی، جیسے ہم لاہوری کہتے ہیں، تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور ان کے دلائل کے جو ہوا منصورہ جیسے ہوئے ہیں وہ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اصل میں یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ بڑی بات جو ہے وہ ذہن میں ان کی یہ آتی ہے کہ ان پیر صاحب شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ان کے اتنے بڑے مدارس ہیں، ہم ان کے ذیلی کام کر رہے ہیں، ہم ان کے فلاں کو بلاتے ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ یہی بات دیوبندیوں میں ہے کہ دیوبندی آج تک اپنے علماء کا دامن نہیں چھوڑ سکے، وجہ یہی تھی۔ وہ بھی آپ نے یہ سارا کام کیا، لکھا بھی جی اور چھپ بھی گیا، اس دوران آپ سے علماء اہل سنت میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کسی نے یہ بھی کہا ہو، یا آپ کے کسی آستانے سے، پیر و مرشد سے، یا گھر والوں سے کسی نے اتنی سختی کر دی ہو کہ آپ نے یہ اتنا برا کام کر دیا ہے، آپ کو تو گھر سے بھی نکال دینا چاہیے، یا آپ نے ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں چاہیے؟ جی یہ جو سوال یعنی مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جب آپ نے یہ مضمون لکھا، اس مضمون کے جواب میں کسی عالم نے یا کسی آپ کو کہا ہو کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، یا کاروبار میں، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مضمون کے بعد سیدھا لوگوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ بڑے چلے عالم تو نہیں، لیکن مجھے کہا کہ آپ نے اچھا کیا، بہت اچھا لکھا، بہت صحیح کیا، ہم جو کام نہیں کر سکے وہ آپ نہیں کر سکے۔ اس کے بارے میں سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہے، اور جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ یہاں لاہور میں وسن پورہ میں صوفی الرضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مسجد ہے جہاں ان کا اپنا مزار بھی ہے، تو وہاں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں میں بھی شامل تھا، میرا اشتہار میں باقاعدہ نام دیا گیا تھا، بلایا گیا تھا مجھے، اور فکر رضا کانفرنس، تو چونکہ مجھے اسی حوالے سے وہ لوگ جانتے تھے تو انہوں نے میرا نام لیا، اس میں لکھ دیا۔ اسی میں ڈاکٹر صاحب کا، علامہ ڈاکٹر مدثر شفا سے جرائی صاحب مدد الوالی، ان کا بھی خطاب تھا، اسی میں سید محمد عرفان مشہدی صاحب دعوت برکات العالیہ، ان کا بھی اسی میں خطاب تھا۔ تو میں نے بھی جو کچھ وہاں جو بیان کرنا تھا وہ بیان کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی خطاب فرمایا، تو تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں باہر نکلا، میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ذرا سیدھا کر لوں ٹانگوں کو، تو بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو جب میں باہر نکلا نا مسجد سے تو بہت رش میں نے دیکھا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی، تو کوئی صاحب اتر رہے تھے، میں نے پتہ نہیں کون ہے،
تو میں نے پوچھا کہ کون آیا, یہ کیوں اتنا رش ہو گیا؟ کہتے ہیں جی کہ عرفان مشہدی صاحب تشریف لائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیونکہ میں ان کو براہ راست کبھی ایسے نہیں ملا تھا, تقریریں وغیرہ تو دور سے سنتا کہ براہ راست کبھی نہیں ملا تھا. تو میں نے ان سے جب ملا, ہاتھ ملائے, تو صرف میں نے کہا کہ تبسم بخاری. جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے, آج بھی وہ ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں, تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ میں تجھے زمین آسمان پہ ڈھونڈتا تھا, تو زمین پہ نکل رہا. یہ انہوں نے فرمایا. پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے ساتھ لگا لیا, اور تھوڑا سا آگے جا کے ہاتھ چھوڑ دیا. 2-3-4 قدم پھر جاتے تھے, پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے, کہتے تھے بشار صاحب آ رہے ہیں نا. پھر میری طرف متوجہ ہوتے, کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں, آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. وہاں جب بیٹھ گئے, وہ آج بھی اگر سی ڈی موجود ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے میرے خیال میں پتہ نہیں 10 منٹ یا 12 منٹ صرف مجھ پہ لگا دیا, اور اس یعنی تائید میں کہ اس شخص نے کتنا بڑا کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے باقاعدہ ان کی تقریر میں یہ بات کی. تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ حق لکھا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ مجھے اور کسی نے اس پہ کوئی برا بھلا نہیں کہا. میرے خلاف کسی نے ایک لفظ تک یعنی نام لے کے نہیں لکھا. کہیں کسی نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی نے جو ہے کسی نے متبسمانہ انداز میں, تبسم کو متبسمانہ ایک اشارہ دے کے کہ پیر صاحب کے خلاف, لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے, لیکن دلیل نہیں لا سکے کوئی. میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اور دیوبندیوں کے خلاف وہ بڑی دلیلیں رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی اس میں تقویت عطا فرمائے اور قوت عطا فرمائے کہ اس کے خلاف کام کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ادھر بھی توفیق عطا فرمائے, میری یہ بھی دعا ہے. تو انہوں نے بس اتنا اشارہ دے دیا ہے, لیکن کسی نے جو ہے نا اور کوئی دلیل پیش نہیں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ آج تک 97 سے لے کے آج تک 13-14 سال گزر چکے ہیں, ان میں کسی نے بھی اپنے یا کسی اور میں میرے مضمون کے خلاف کوئی لفظ تک نہیں لکھا, کوئی دلیل پیش نہیں کی. آج مضمون جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو یہ بات تھی جو میں نے آپ سے گوش گزار کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کہیں سے کوئی غلطی کی ہے, تو کل میں نے بھی مرنا ہے, اللہ کے ہاں میں نے جواب دہی کرنی ہے. مجھے کسی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں, کوئی مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے. اور پھر ایسے آدمی کی جنہوں نے بڑی خدمت کی ہو, میں خواہ ان کے ساتھ ایسی دشمنی ناحق رکھوں, یہ میرا وتیرہ نہیں ہے. یہ میرا خاندان کا جو ہے نا یہ نہیں ہے. میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ حق بات کہتا ہے, ہم ایسے نہیں ہیں. تو بے وجہ جو ہے وہ کسی کے اور بے جا کسی کی حمایت نہیں کرتے, لیکن بے جا تائید بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی رمشاہ صاحب سے, جی, وہ اس کے بعد کتنے دیر وہ زندہ رہے تقریباً؟ دیکھ لیجیے, اس کے بعد میرے خیال میں میری ملاقات ہوئی تھی نا جی جولائی اگست 96 میں. تو 97 میں بھی وہ زندہ رہے, ستمبر 97 میں پھر میرا مضمون چھپا. پھر ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل یا مئی میں پھر ان کی وفات ہوئی 98 میں. تو یہ باتیں تھیں جی چند ایک جو میں نے بڑی صاف گوئی سے اور بڑی درد مندی سے اپنے علماء کرام کی خدمت میں گوش گزار کر دی ہیں. یہ کسی اس نقطۂ نظر سے نہیں ہے کہ ہم کسی کو برے طریقے سے کسی کی تشہیر کریں یا ہم کسی کے خلاف کوئی ایسا کام کریں. میرا کم از کم یہ معاملہ اس میں نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسی بات سمجھے. جو برا ہو اس کی تو کرنی چاہیے, کیونکہ برا کی بری ہوگی تشہیر ظاہر ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب چور کو چور کہنا چاہیے, برے کو برا کہنا چاہیے, اچھے کام کرتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جو برا کام کرتا ہے اس کو بھی کم از کم اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا جی اس میں, جو آدمی اگر مجھ پہ اعتراض رکھے تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دراصل ختم نبوت کا معاملہ ہے اور تہذیب الناس کا معاملہ ہے. اس پہ چونکہ فتوے عائد ہو چکے ہیں, اور یہ فتوے اس وقت عائد ہوئے تھے جب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوان تھے. دیکھیں نا, دیوبند کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں الافادات الیومیہ میں اور ارواح ثلاثہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تہذیب الناس چھپی تو اس وقت پورے ہندوستان کے علماء نے جو ہے اس پر
فتوے عائد کیے کفر کے، یہ تو وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں. تو اس وقت ان علماء کو کہ پورے ہندوستان کی، یہ لفظ ہے پورے ہندوستان کے علماء، تو یہ سارے ہندوستان کے علماء نے جو تھا یہ فتوے عائد کیے، تو یہ کیوں عائد کیے؟ کیا ان کو امام بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بھڑکایا تھا کہ تم فتوے عائد کرو؟ تو اصل میں تھا نہ کچھ. یہ ہمارے علماء کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ اور اس کے بعد دیکھیں مولوی محمد شاہ جو پنجابی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے مناظرہ بھی ہوا. اور پھر اس زمانے میں جیسے پروفیسر محمد ایوب قادری دیوبندی ہیں، وہ دیوبندیوں کے نیاز مند ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے جیسے مولانا احسن نانوتوی، مولانا محمد احسن نانوتوی، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مولانا محمد احسن نانوتوی، کراچی سے چھپی ہے، پروفیسر ایوب قادری تو دیوبندی ہیں. تو دیکھیں انہوں نے 10-12 کتابوں کے بڑے نام لکھے ہیں کہ اس زمانے میں جو چھپی. ابھی تنبیہ الجہال اور یہ اغلاط ابطال قاسمیہ جو ہے، ابطال اغلاط قاسمیہ، یہ بھی ابھی میرے پاس بھی موجود ہے، ان کا عکس موجود ہے میرے پاس بھی. تو یہ بھی اس زمانے میں چھپی، مناظرے کی رودات پوری چھپی ہے، یہ اثر ابن عباس بھی پوری چھپی، یہ اس کے در میں آئی، مناظرے ہوئے، لیکن بغیر توبہ طائب کیے وہ مولانا قاسم نانوتوی جو جنہیں کہتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو نہ انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے رجوع کیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا یہاں ایمان کا معاملہ ہے. دیکھیے جی میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ ڈس لیتا ہے، زہریلا سانپ ہے، اگر وہ ڈس لیتا ہے تو اسی وقت موت واقع ہو جاتی ہے. ایک آدمی آپ سے ہمدردی جتلاتے ہوئے، آپ کی جان بچاتے ہوئے کہتا ہے جی کہ اس راستے سے نہ جانا، آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس کی شکر گزار ہوں گے یا اسے گالیاں دیں گے کہ جس نے ہماری جان بچائی؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جان کی قیمت زیادہ ہے یا ایمان کی قیمت زیادہ ہے؟ تو جو آپ کے ایمان بچانے کی بات کرتا ہے آپ پھر اسے برا بلا کہتے ہیں، اس سے آپ پھر دشمنی بول لیتے ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا، کیسے بھی یہ اس فکر کو دیکھیں، اس یعنی زاویہ فکر کو آپ دیکھیں، یہ کیسی فکر ہے کہ جو جان بچاتا ہے آپ اس کے ممنون ہیں، اور اگر جو جان نہیں آپ کا ایمان بچاتا ہے اس کے نزدیک آپ مذموم ہیں، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کیسی اس فکر ہے؟ تو اصل میں آپ اس زاویہ فکر کو کسی اور نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں. یہ جو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ختم نبوت کا حساس معاملہ آپ اس زاویہ فکر سے دیکھیں، اس زاویہ نگاہ سے آپ اگر اس کو پرکھیں تو پھر پتہ چلے کہ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، اس پہ ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا. تو بس یہ بات ہے جس یعنی دردمندی سے یا جس نقطۂ نظر سے یا جس خیال اور فکر سے یہ میں نے سارے قدم اس وقت سے لے کے آج تک اٹھا رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں. بس یہ بات ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں کسی طریقے سے، اپنے دنیا کے جو تعلقات ہیں ان کو، ذاتی تعلقات میں جو ہے نا ان کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیاوی تعلقات کو ترجیح دیتے ہوئے دینی جو آپ کے روابط ہیں، یا دیکھیں اگر آپ کا کوئی دین کے بھائی جو ہے وہ تو دین کا ہے. ہماری تاریخ جو ہے اسلام کی کیا وہ یہ نہیں بتاتی کہ ہمارے صحابہ اکرام کے سامنے جب ان کے باپ آ گئے تو انہوں نے تلوار چلا دی، ان کے بھائی آ گئے تلوار چلا دی، ان کے چچا آ گئے تلوار چلا دی. انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا کہ یہ میرے چچا ہے، یہ میرے باپ ہے؟ ایسے کئی واقعات مجھ سے زیادہ علماء جانتے ہیں کہ کسی نے کہا، صحابی نے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم میرے سامنے آتے، شفقت فطری جو تھی اس کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن صحابی بیٹے نے کہا کہ اگر آپ میرے سامنے آ جاتے تو میں نہ چھوڑتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ نہیں لگا دیا تھا، بعد میں شکایت بھی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس تھپڑ ہی تھا، ہاتھ ہی تھا، اگر تلوار ہوئی تو میں تلوار. دیکھیں میرے سامنے تو یہ مثالیں ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. تو ہم اس فکر سے جو ہے نا ہم کیوں نہیں کام لیتے؟ ہماری کیسی سوچ ہے؟ ہمارے یہ مطلب بڑے مدرسے ہیں وہ چلی جائے گی، ہماری تنخواہ چلی جائے گی، ہمارے اس سے تعلق چلا جائے گا، خدا رسول سے تعلق جائے تو فلاں سے نہ جائے، یہ کیسا معاملہ؟ تو بس یہ باتیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.